نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And yesterday we had done till ayat number 64. And one thing that I want to mention in that is that we were doing the fact that Apsa Sallam would do astaghfar. If the munafiq came to Apsa Sallam to do tawbah, then Apsa Sallam would do astaghfar for them. This is what the ayat said. But also it said that, so that applied only when Prophet Muhammad Sallam was alive. Now we can't go to his grave and tell him to do astaghfar for us. ٹھیک ہے. اینڈ جو اللہ کا نام اس کے اندر یہ جو عربک آ رہی ہے نا تواب, اس کے اندر ایک بہت بیوٹیفل ہڈن میننگ ہے. تواب کا مطلب وی آل نو کہ جی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. بٹ تواب کے اندر یہ بھی ہے کہ ایکچولی پہلے توبہ کرنے کی توفیق اللہ خود ہی دیتا ہے. تو تواب از ڈبل پرامپٹ, یعنی پہلے وہ پیوریفائی ود دی انٹینشن ٹو پیوریفائی یو, پہلے تمہارے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے کہ اب آئی ہیڈ انف, ناؤ اٹس ٹائم ٹو گو بیک ٹو اللہ. تو الحمدللہ وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے کہ تم توبہ کرو, اور پھر جیسے ہی تم توبہ کرتے ہو تو اس توبہ کو اللہ قبول بھی کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, آیت نمبر 65 to 70. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Verily by the oath of your Lord, they will not believe until they make you judge the disputes between them, and they do not find any dissatisfaction in that which you decide, and they submit with full submission. If we should command them to kill themselves or abandon their homes, they will not do so, except for a few of them. If they were to do what they were advised to do, it would be best for them and more strengthening for their belief. In that event, we will surely grant them a magnificent reward from ourselves, and we will undoubtedly guide them to the straight path. Whoever obey Allah and His Messenger, then they will be with those prophets, Siddiqeen, martyrs, and Salihin upon whom Allah has bestowed His bounties. These are indeed the best companions. Such is the bounty of Allah, and Allah suffices as the knowers. Some of these, we're going to do reading in between the lines of these ayats, and some of these ayats are really going to, inshallah, blow our mind away. Now, first of all, یہ کہا جا رہا ہے کہ they have to accept. Ayat number 65 is saying, yesterday's class I told you what did the munafiq do. Sometimes they used to go to the Yahudi court, sometimes they used to go to the kuffar Makkah اپنے decisions لینے کے لیے. تو اللہ پاک نے کہہ دیا no. اللہ پاک نے کہہ دیا they have to be a مومن, it is necessary that they have to accept the decision of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with an open heart, ورنہ یہ منافق ہی رہیں گے, یہ مومن نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. And so like I told you, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's legal authoritative authority cannot be questioned or challenged. This is, یہ قرآن کی اس آیت نے دے دی ہے. نہ آپ اس کو کوشچن کر سکتے ہو, نہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہو. He is the legal authoritative authority. اچھا, پھر بھول جائیں, what آیت نمبر 65 is saying is also کہ آپ بھول جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حدیث کو چھوڑ کے کہیں سے ہدایت پا سکتے ہو. Nobody can find ہدایت reading the Quran on their own, throwing نعوذ باللہ the hadiths away, حدیث کے منکر بن کے, because then شیطان کے لیے کھلا راستہ ہے کہ آیت جہاں انٹرپریٹ کرنی ہے وہاں کر لو. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہٹا دیا. Like I said, the Quran is actually a commentary on the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جہاں پہ جو سچویشن تھی, کہیں صحابہ آئے, انہوں نے کوئی سوال پوچھا, اللہ پاک نے وحی کے ذریعے جواب دیا. تو جب تک آپ کے پاس کانٹیکسٹ نہیں ہے, آپ قرآن کی انٹرپریٹیشن نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اچھا, اینڈ اس کے اندر بہت آنر ہے. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں, verily by the oath of your Lord, by the oath of your Lord, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم. اس کے اندر بہت زیادہ آنر ہے. رب بھی کس کا ہے اس آیت کے اندر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. تو بہت زیادہ آنر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر کہ اللہ واقعی قدردان ہے. اگر لوگ ناقدری کر رہے ہیں,
اگر لوگ ابھی تانے دے رہے ہیں اور منافقوں نے بہت ستایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ یہاں پہ آنر کر رہا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اینڈ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ they cannot be a moment until they put the case before you, until they accept your decisions, whether this is on a personal level, whether this is on a general level. اچھا, اب فار انسٹنس ہم اس کو کس طرح سمجھیں کہ اگر دو مومن ہیں اور ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا ٹوڈے. دیکھیں اگر یہ آیت ہم نے اپلائی کر لی نا, تو امت کی جو ٹوٹ ہے نا, ڈویژن امت کی, وہ ختم ہو جائے گی on this one ayat, because we can all be collected under Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his ummati, and we can all leave our opinions and leave our egos and accept Aap sallam's decisions. His decisions that we have written are the hadith. ایک بات کو پھر دہرائے چلے جاتی ہوں. The Quran is wahi, and this is wahi jali, کھلی جلی. The words of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is wahi khafi, چھپی ہوئی. یعنی وہ الفاظ بھی جو حدیثوں کے ہیں, اللہ is the one who inspired Muhammad sallallahu alaihi wasallam to say them from his tongue. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولا ہوا, جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں. اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے ذکرہ, انا نزلنا ذکرہا وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. اب ذکرہ اتارا ہے, قرآن ورڈ نہیں آیا, ہم نے ذکرہ اتارا ہے, یعنی اللہ نے وحی اتاری. اب جو دونوں وحی ہیں, وحی خفی اور وحی جلی, اللہ نے دونوں کی حفاظت کی ہے. دا حدیث سبحان اللہ has reached us pure, unaltered. اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو آج اتنی ریسرچ ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ضعیف, that it's not 100% authenticated, یا اس کے اندر ویک ہے, اس کے اندر کوئی شک ہے, تو وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ مت لیں. اب فار انسٹنس ڈفرنس آف اوپینین آ گیا. آج ہم دو مومن بیٹھے ہیں, لیٹس سے دیٹ وی آر فرام ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ, جو کہ الاؤڈ ہونا چاہیے ود ان مسلمس. اب آ گیا کوشچن کہ جی سویم جائز ہے کہ نہیں ہے, 40واں جائز ہے کہ نہیں ہے, میلاد جائز ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے ایز مومنٹس, وی ول لک ایٹ the decision of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is why he has been established as a legal authoritative figure. ان کی حدیثوں کو چھانٹیں گے, ڈھونڈیں گے, ریسرچ کریں گے. پہلے مسلمان کام کرنے والے تھے نا, پڑھے لکھے تھے, اب ہم صرف بحث کرنے والے ہیں. اور جا کے دیکھیں گے کہیں سنتوں سے کسی کا سویم ملتا ہے. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ملتا, ابو بکر کا ملتا ہے, علی کا ملتا ہے, فاطمہ کا ملتا ہے, حسن حسین کا ملتا ہے, کسی اہل بیت کا ملتا ہے, کسی کا سویم ملتا ہے. آپ کو حدیثوں کی کتابوں کے اندر, سیرت کی کتابوں کے اندر آپ ایکسیپٹ کر لیں. فار انسٹنس اگر میں نے ضد کی ہوئی ہے کہ جی نہیں ہوتا, اور آپ کہہ رہی ہیں ہوتا ہے, اگر مل گیا تو ضد چھوڑ دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ملتا تو پھر جو ضد کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. بیکاز دیکھیں اگین, سویم انڈیا کے اندر اس کو تیجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیجا وہاں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے. دس از اے ہندو کلچر. پھر 40واں بھی ان کا ہوتا ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ ہندوؤں سے اتنا میچ کر رہا ہے؟ پھر دماغ چلتا ہے نا کہ ہم انہی کا لے کر آئے ہیں, ہم سنتوں کا نہیں لے کر آئے, یا ہمیں قرآن نے, حدیثوں نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. جب ہندو 40واں کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں 40 دن تک, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 40 دن تک یہ روح یہاں بھٹکتی رہتی ہے گھر کے اندر, پھر ہم روح کو کھانے لگاتے سجاتے ہیں اور اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں نعوذ باللہ, تو پھر 40 دن کے بعد روح فائنلی چلی جاتی ہے گھر سے, گھر کو چھوڑ کر. اینڈ دس کانسیپٹ از ناؤ کم ان ٹو دی مسلم کلچر از ویل. تو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ اگین ایکسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیگل اتھارٹی. شوال کے 6 روزے آپ کہتی ہیں جی حق ہے, اور میں کہتی ہوں نہیں مجھے تو نہیں پتا, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. پھر ہم دونوں بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں, اس کی حدیث آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوال کے 6 روزے جس نے رکھے اس نے پورے سال روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب مل گیا. حدیث مل گئی, دونوں نے ضد چھوڑ دی. دس از ہاؤ دا مسلم امہ از سپوزڈ ٹو موو فارورڈ. اٹس سپوزڈ ٹو بیکم پروگریسو. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی امت کے اندر کبھی ڈسکشن نہ ہو یا ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو, ہوگا, لیکن جہاں حدیث سامنے آ جائے گی اس کو ایکسیپٹ کر لیں.
پھر ضد چھوڑ دیں. This is what this ayat is saying. And if we could apply this ayat today, subhan Allah, Muslim ummah یوں کلیکٹ ہو جائے, باقی آج بھی ایسے کلیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ دین کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلم کی ناٹ گو ٹو اے نان مسلم ٹو گیٹ اے ڈیسیژن اگینسٹ دا قرآن اور دا حدیث. یہ الحمدللہ آئی ٹولڈ یو, جتنا بھی زوال ہے مسلم امہ پہ, ایٹ لیسٹ دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس that there can be no law made in the constitution of Pakistan which goes against the Quran and the Hadith. Alhamdulillah, یہ ہماری law کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. So what this ayat is trying to tell us is, even 1400 years later, if we were to accept Prophet ﷺ as the legal authoritative figure, the entire ummah will collect. دیکھیں, ummah کسی ایک ملک کی نہیں ہے. The ummah, especially when you go for Hajj and Umrah, and you see the different shades of humans and مطلب different nationalities, رنگ ان کی الگ ہے, قد و قدامت ان کی الگ ہے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے, you know, there's Malaysian Muslims, there's South African Muslims, there's کالے, گورے, پیلے, ہر رنگ کے مسلمان. تو الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ امت کیا ہے. امت is collected under the ideology of Islam and it is collected under the Quran and Sunnah. اب اگر فار انسٹنس ہم سنتوں پہ ہوتے, ابھی تو ہم کلچرل ڈفرینسز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. دا پاکستانی مسلم فار انسٹنس از ویری ڈفرنٹ فرام دا مسلم ان امریکہ اور اینی ویئر ایلس. اب اگر ہم سنتوں پہ ہوتے تو تمام مسلمانوں کی دنیا میں مردوں کی داڑھی ہوتی, مسلم ایک ڈریس کوڈ بنتا نا, تمام جو عورتیں ہیں انہوں نے حجاب پہنا ہوتا, ہماری بچے بچیاں الگ نظر آتے compared to the rest of the world. سنتوں کی, so سنت is the uniting factor for the ummah, and not only physically but also ideologically it's saying you have to apply the sunnahs if you're in your life. یہ جو یہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ ڈویژن کو چھوڑ دینا, یا حدیث جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیگل اتھارٹی ایکسیپٹ کر لو. جو ہمارے 4 امام ہیں جنہوں نے فقہ کے مسائل بیان کیے, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام حنبل, اینڈ نو مسلم از فور دا احادیث, حنفی, امام حنفی. اچھا, اب یہ جو 4 ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹرانسلیشن جو انہوں نے دی تھی, تفسیر دی تھی, یا اپنے اوپینینز دیے تھے, اپنے فتویٰ دیے تھے. فتواحات کہاں دیے تھے انہوں نے؟ اونلی ان اے پلیس ویئر دیر واز نو احادیث. جہاں احادیث ہے اس کے اوپر انہوں نے کبھی اپنا کوئی فتویٰ نہیں دیا, اس کو سمجھیں. اور 4 اماموں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل گئی ہمارے فتوے کے اگینسٹ تو ہمارے فتوے کو لے جا کے دیوار پہ مار دینا. دس از واٹ اے مسلم اسکالر از مینٹ ٹو بی. زیرو ایگو. وہ 25-50 سال انہوں نے اسٹڈی کر کے فتوے لکھے. انہوں نے یہ نہیں کہا آئی نو اٹ, انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ایک حدیث مل گئی اٹھا کے ہمارے فتوے, تھرو دم اوے, ڈونٹ لسن ٹو دیم. دس از دا ویلیو آف حدیث. حدیث از 100% authenticated حدیث ہے, 100% اپلائی کرتی ہے. اس کے بعد فتوے ہوتے ہیں, اس کے بعد تفسیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آیت نمبر, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ آیت ہے کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین از الاؤڈ. ڈفرینس آف اوپینین. آج پرابلم کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. آئی واز دی ادر ڈے, تو بس استغفراللہ, آئی واز لسننگ ٹو I don't know if I should call him a scholar. He was a Maulvi. I'm not going to call him a scholar. اور اس کے اوپر he had a difference of opinion with another Maulvi. Again, lack of education. ٹھیک ہے. And the language that he was using, جس کے اندر نعوذ باللہ میرا خیال ہے کہ وہ کتا بھی انہوں نے اس کو کہہ دیا, اور انہوں نے کہہ دیا پتہ نہیں پرائی شادی میں ناچنے والے مراسی بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ, کہ this is the opinion clash. This is the حال of the Maulvis where نعوذ باللہ اتنا ایگو ہے کہ difference of opinion کو نہیں برداشت کرتا. آپ پیار سے بات کر لیتے. پیار کی مار بہت خوبصورت ہوتی ہے, پیار کی مار زیادہ بڑی ہوتی ہے. آپ پیار سے بات کرتے نا, آپ ویسے بات کرتے جیسے سنتیں ہیں.
آپ کے منہ پہ ویسے اسمائل ہوتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ اسمائل ہوتی تھی. وہ کفار مکہ کو جواب دے رہے ہوتے تھے, اور کفار مکہ ان کا بہت دل دکھاتے تھے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے تھے. تو پھر امتی ہونے کا اتنا تو حق ادا کریں. جب آپ کو اللہ پاک نے مولوی بنا دیا, آپ دین کا عالم بنا دیا, تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ اسکیپ نہیں کرنے چاہیے. I was so disheartened to see that. اور میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے ہماری جو نسلیں اب جا رہی ہیں نا, our kids are going to go off to colleges and universities. They're going to come back with psych degrees and business degrees. And I hope that one day those degrees ke upar they become alims. And I hope that they are the one who are then inshallah teaching this deen. Because you see, when two educated people are sitting, بہت ضروری ہے ان کا اختلاف بھی اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. وہ اگلے کے گلے کے اوپر چھری نہیں رکھتے, یا یہ نہیں ڈیفینیٹلی کہتے کہ بھائی تم تو جہنمی ہو, یو آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گو ٹو ہیل. دے سے اوکے, آئی لسن ٹو یور اوپینین اینڈ دین یو لسن ٹو مائی اوپینین. یہ الاؤڈ ہے دین کے اندر, اسلام کے اندر, اور اس سے بہت فلیکسیبلٹی بنتی ہے. ڈونٹ رائٹ آف ایوری بڈی. میں تو کہتی ہوں ڈونٹ رائٹ آف اینی بڈی. Anybody, if Quran has taught me anything, it has taught me کہ ہر انسان مجھ سے بہتر ہے. اپنے آپ کو جتنا جھکائیں کم ہے ہم, کیونکہ قرآن اپنی فکر بھی تو دیتا ہے نا کہ اپنا ہمارا ہوگا کیا آخرت میں. I was the other day sitting and thinking about this in بڑی رات only. اب میں تسبیح پڑھی, میں کہہ رہی ہوں دیکھو نا ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. مطلب رمضان ہے, we've got this لالچ کہ ہم تھوڑی تسبیح پڑھ لیں, تھوڑا قرآن پڑھ لیں, تھوڑی بڑی راتیں. But the beauty of being a momin is that there is no guarantee that you have to struggle all your life. اگر guarantee ہو جاتی تو we would be done in one Ramzan, اور پھر ہم ساری زندگی کبھی بھی نہ لیلۃ القدر ڈھونڈتے, نہ ہم کبھی بڑی راتوں کی عبادت کرتے, نہ روزے رکھتے, نہ نمازیں پڑھتے. ہم کہتے ڈن, ہم تو بخشے گئے. وہ فلانے 2020 کا جو رمضان آیا تھا اس میں مجھے گارنٹی مل گئی تھی کہ میں بخشی گئی. تو مومن کی خوبصورتی, you see, Allah wants you to stay connected all your life, all your life, all your life, stay connected. مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول یاد آتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا اور میں یہاں چڑھ چک کے بس ختم ہو جاتا. اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا پہ دے دی گئی تھی, عشرہ مبشرہ میں سے تھے. He already had been guaranteed by Allah that he is definitely going to Jannah no matter what he does. اور ان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چڑیا ہوتا, اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم 4 رمضان کے روزے رکھ کے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ I'm done. What are you talking about? میری تو ہے جنت. ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. So where does the moment's heart live? It lives between the love of Allah and the fear of Allah till your last breath. Till your last breath, you cannot stop struggling. تو پھر اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ respect each other, allow for difference of opinions and accept the hadith. جہاں حدیث آ گئی وہاں کوئی اور opinion count نہیں ہو سکتا. اچھا, آیت 66 اور 60 till 68 جو کہہ رہے ہیں نا, if we should command them, یہ لو کے اندر ہے اگر ایسا ہوتا, means it's a hypothetical situation and this is an acid test of iman that is being given. اور اس آیت کو ہم اپنے اوپر رکھیں گے تو ہر بار ہی فیل ہوں گے ہم, ہر بار. ابن عاشورہ کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے قتال, فرض عین نہیں ہے. اللہ کہہ رہے اگر اللہ نے فرض کر دیا ہوتا ہر ایک کو قتال کرنا. چلے ہم باہر کسی کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتی ہوں. میں پچھلے 1 مہینے سے گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن کا درس دے رہی ہوں آپ کو. میرا ایمان الحمدللہ, ہم سب کا وی فیل کہ رمضان کے اندر بہت اسٹرینتھ ہے. پتہ چل رہا ہے ابھی کتنے پانی میں ہے. اب اس آیت کو لگاؤ, اگر اللہ نے ابھی فرض کر دیا, اگر یہ آیت اتار دیتی ہمارے اوپر, اللہ نے اتار دی ہوتی کہ چلو اب نکلو, بن گئے مسلم, آل رائٹ لیٹس گو, اٹس ٹائم فار قتال. مجھے بتائیں ہم میں سے کون جاتا قتال کرنے کے لیے اللہ کے نام کے اوپر؟ کون جاتا ہے اپنے گھروں کی کمفرٹ چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے؟ We would have 1,000,001 excuses. اللہ I can't right now. اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں, اللہ میرا گھر, میرا میاں, میرا everything to us is just our personal lives.
اتنی خوبصورت آیت ہے, اللہ پاک ایسے چھانٹ کے اوقات دکھاتا ہے نا ہمیں کہ زیادہ کبھی اپنے آپ کو holier than thou مت سمجھنا. It is so beautiful this acid test. دیکھیں لیسن کیا ہے کہ دین کے اندر کچھ ڈیفیکلٹ احکام ہیں اور ان کو کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم قتال نہیں کر سکتے, اوکے ہم کر کیا سکتے ہیں, then let's see کتنے نکمے ہیں, کچھ تو کر سکتے ہیں. ہم قتال نہیں کر سکتے, جہاد کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائی ہے یہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد کی جو ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, انہوں نے کہا تم وہ چیز چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے, ہم تلواریں نہیں اٹھا رہے, ہم یہاں بیٹھے. قتال سمیرہ از وار ان دا نیم آف اللہ. قتال فی سبیل اللہ means جہاد but with the sword. There are many sorts of jihad. اچھا, اب ایک جہاد کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. لیو اٹ. ٹھیک ہے, تو اب رمضان میں بیٹھے ہیں, بڑی راتوں میں اللہ سے دعا کریں, اللہ اتنی تو ہمیں ہمتیں دے دے, ہم کچھ تو تیرے نام پہ چھوڑے, اللہ کچھ تو چھوڑے, کوئی ایسی نافرمانی. اینڈ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ اسمال. Start with something small, but that movement needs to come there and you will feel so amazing کہ ہاں میں نے یہ چھوڑا اللہ کے لیے. آپ اس کے بعد دیکھیے گا آپ کو کیسے strengthen کرتا ہے اللہ. Something very small, nail polish لگا کے نماز پڑھنا چھوڑ دو, اس میں کون سی بڑی بات ہے. کچھ تو چھوڑو اللہ کے نام پہ, کچھ. Just imagine this is what, and then it doesn't matter how small that thing is. اللہ بہت بڑا قدردان ہے. When you leave that one thing, جب اپنے نفس کو وہاں مارو گے, پھر اس سے بڑا اسٹیپ لو گے, پھر اس سے بڑا اسٹیپ لو گے. By the end of it, by the end of your life, you will be running along صراط مستقیم. ابھی تو ہم بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں نا. اللہ اس چیز کے اندر مدد کرتا ہے, لیکن پہلے اللہ wants to see movement from you. تو موومنٹ کہاں سے آئے گی, آپ کسی بہت چھوٹی سی چیز کی کچھ نیت کر لو. کچھ everybody has their own personal vices. ہمیں سب کو پتا ہے بھائی غیبت نہیں کرنی, نیت کر لو, اللہ میں توبہ کرتی ہوں مجھے غیبت نہیں کرنی. یہ تو کر سکتے ہیں نا, زبانوں کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ میں کوشش کروں گی میں جھوٹ نہیں بولوں گی, یہ نیتیں کریں. یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ نفس کا جہاد ہے. چھوڑے ان محفلوں کو, چھوڑنے کی عادت ڈال, آپ نیت کریں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اس دن بڑے مزے کی میری اسٹوڈنٹ نے کوشچن پوچھا تھا, ہنسی بھی مجھے آ رہی تھی. شی سیڈ اچھا اب مہندیاں کرنا حرام وہ ہے, ہمیں پتہ چل گیا, چلے ہم اپنے بچوں کی مہندیاں نہیں کریں گے. تو کہتی ہے نبیلہ آپ مہندیوں پہ جا تو سکتے ہیں نا. اور میں نے کہا دیکھو فن چھوڑنے کا موڈ نہیں ہے نا تمہارا, تمہیں وہ سارے ڈانس پریکٹسز دیکھنے. میں نے کہا دیکھو اندر تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے. ہما آپا ایک بہت خوبصورت چیز کہتی ہیں, دیکھیں میں کوشش یہ کرتی ہوں بیکاز وی آر سچ بیسک مسلمز, وی آر جسٹ اسٹارٹنگ آف ریلی. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں مجھ سے کوئی بہت ہائی فائی کوئی فتوے نہ مانگے تو بہتر ہے. ہم جتنا کر سکتے اتنا کرنے کی کوشش کریں. Sometimes people ask me, oh, is smoking haram? Is this haram? Is this haram? میں نے کہا بھائی جو مجھے پتا ہے شریعت میں جو حرام ہے وہ تو شراب ہے. ٹھیک ہے, سگریٹ کا کہیں اگر ذکر نہیں ہے, میں نے کہا کیوں میں زبردستی اس کے اوپر حرام لکھوں. میں نے کہا ایک سمپل لٹمس ٹیسٹ اپنی ذات سے, اپنی ضمیر جو گواہی دیتا ہے وہ سمجھ لیں. اور وہ یہ ہے کہ if for instance ہما آپا کہتی ہیں کہ جو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, اور اگر نہیں پڑھ سکتے, اگر ضمیر گواہی نہیں دے رہا ہے, تو اندر پتہ ہے کہ چور ہے, اندر پتہ ہے کہ گناہ ہے. اگر فطرت سلیم ہے, نعوذ باللہ, I have even seen people read بسم اللہ and drink شراب, استغفر اللہ, تو پھر وہ اوور بولڈ, اوور ریبیلیس ہو جاتے ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. لیکن a normal human being وہ سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکے گا, اس کو گھبراہٹ ہوگی, اندر سے ایک کھچ آتی ہے. تو the identification is actually within us. آپ کوئی بھی چھوٹی چیز ہے, چھوٹی رمضان ہے, دیکھیں اس وقت ہمارے الحمدللہ ایمان اسٹرینتھن ہوئے ہیں. لیٹس یوز دس ٹریننگ کیمپ ٹو میک سم کمٹمنٹس ٹو اللہ. These commitments will be more precious to Allah than all of your nafle, all of your tarawiyah, all of your ibadateh, because this shows Allah now she's ready to move. Now she's gonna be a struggling Muslim, not an apologetic Muslim.
not a part-time Muslim. اب اس کا دل لگ گیا نا, اللہ کی محبت اللہ کو دکھانی ہے نا کہ محبت ہوگی, تو کچھ چھوڑ کے دکھاؤ. بہت for some people I know it takes years, but when they leave music, وہ کہتے ہیں ہمارے اندر, دیکھیں میوزک سن کے نا ایک کرنٹ دوڑتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کو ابھی چلنا نہیں آتا, میوزک بجے گا اس کے اندر یوں ہی ہونا. سو دیر از این آٹومیٹک ہیومن ریفلیکشن ٹو ردم. ٹھیک ہے, دیز پیپل ہو سیڈ دیٹ وی وڈ نیور بی ایبل ٹو لیو میوزک, ان کے کان کے اندر ہمیشہ آئی پاڈ رکھے ہوئے تھے. جب انہوں نے میوزک چھوڑا, انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے ہمارے اندر کرنٹ ختم ہو گیا ہے, اب دور سے بھی کہیں سے اس کی آواز ہمارے کانوں پہ پڑتی ہے, ہمارے اندر کوئی گریوٹی نہیں رہتی, ہاں کوئی پل نہیں رہتا. کہاں تو اس کے بغیر نہ صبح ہوتی تھی نہ رات ہوتی تھی. تو اللہ ہمتیں دے دیتا ہے, ٹرسٹ اللہ بہت ہیلپ کرتا ہے. لیکن یہ جہاد انشاءاللہ نفس کا ہمیں کرنا ہے, کمٹ کرنا ہے اللہ سے انشاءاللہ. And then Allah Pak is saying, ایک تو اجر is great and the harder test becomes easier. ٹھیک ہے, اسلام becomes steadfast جب آزمائش آتی ہے. اسلام becomes steadfast and the one who follows the Quran, اس قرآن کو ساری زندگی نہیں چھوڑے. This is the Quran is the Google map to Jannah. جس نے یہ چھوڑ دیا they'll lose their way. قرآن and حدیث, ٹھیک ہے. And دیکھیں جس چیز کے ساتھ جتنی محنت کی ہوتی ہے نا اتنی محبت ڈیولپ ہوتی ہے. دس از نیچرل. ویری سمپل ایگزامپل, جو میں نے اپنی اولاد کو پالا ہے when they were born, I'm talking about newborns, that first year جو میں راتیں جاگی ہوں, جو those of us who are mothers know what I'm talking about, جو میں راتیں جاگی ہوں, then they're throwing up, you're cleaning up, اور نیند آ رہی ہے, گر رہے ہیں لیکن بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں. جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھا بن جاتا ہے نا وہ پیار, اتنی وہ اولاد دنیا پہ سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی محنت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Exactly the same way people who study very hard for their degrees of medicine, for their degrees of law, those degrees are very precious to them. انہوں نے 7-8 سال دن رات پڑھائی کی ہوتی ہے, دن رات محنت کی ہوتی ہے. Exactly the same way جتنا دین کے لیے محنت کریں گے اتنا دین پریشس ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگی کے اندر. This is absolute fact. How involved are you in deen? How connected are you in deen? Subhanallah. This will show you and this will increase your love. تو پھر exactly اچھا پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں respect your parents, respect your husbands, read نماز 5 times a day. مجھے یہ بتائیں قرآن کے اندر ابھی تک کوئی ایسی آیت پڑھی کہ جس کے اندر ہم نے کہا ہو یہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے کہا جاؤ جا کے پہاڑ توڑو. اللہ پاک نے کہا جاؤ جا کے ایک ماؤنٹین کو کاٹ کے موو کر کے دوسرے ماؤنٹین کی جگہ پہ. بیسک be a good human being, moral values, respect your parents, respect your husband, 5 وقت دن میں نماز پڑھنی ہے. ویری بیسکلی قرآن سمپل اسلام کا دین کیا ہے؟ behave yourself. That's it. behave yourself. اب ہم اگر یہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر نفس اپنا خراب ہوا ہے. It is so beautiful, the simplicity of deen Islam. Before I read the Quran, I thought it was impossible. And now I think it is impossible to live without it. I think the life that I lived before was a trance. I was blind, I was deaf, I didn't know what I was doing. I didn't have any recognition. I had no recognition of Allah, I had no recognition of Jannah. I had no purpose in my life. I didn't know where I was going to go. And Quran, آنکھیں ایسے لگتا ہے جیسے اندھے سے seeing eyes دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو what's the advantages? Follow the Quran, follow the Sunnah, and then کیا کہا جا رہا ہے؟ اب جو آ رہی ہے آیت, میں نے آپ کو کہا نا آج گوز پمپس دوں گی میں آپ کو انشاءاللہ. These ayats are amazing. انبیاء, صدیقین, شہداء. What's the advantage of following the Quran? اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ We are 69. Whoever obey Allah and His Messenger, when they will be with those prophets, Siddiqeen, martyrs, Salihin, upon whom Allah has bestowed His bounties, these are indeed the best companions. So is the bounty of Allah, and Allah suffices as the knows. اب کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ آپ نے کیا کیا؟ تھوڑی سی محنت کی. Try to be a better Muslim.
try to be a progressive Muslim. درجے اللہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے try a little bit, and when you get to آخرہ you're going to be rubbing shoulders with the Siddiqeen, with the Salihin, with the Shahada, with the Anbiya. You're going to get to meet them. You're going to get to sit with them. You're going to get to have conversations with them. Imagine, آج ہم صرف پڑھ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا عمر یا ابو بکر صدیق کے بارے میں. Our hearts are filled with love. There is a natural pull, a natural grace that we have towards these people. اور یہ آیت کہہ رہی ہے you want to meet them, you get to meet them. یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں دین اسلام کے, یہ وہ VIP ایلیٹس ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے تم تھوڑی محنت کرو اور تم ان کے ساتھ جا کے مل لو. ٹھیک ہے. اچھا, انس رضی اللہ عنہ he told Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam کہ I love آپ صلی اللہ علیہ وسلم, I love عمر رضی اللہ عنہ, I love ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. And I am hopeful Allah will keep them with me even though my amal is lacking. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تھا, a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I love you so much, but I am lacking in my amal, and how will I get to see you if I make it to Jannah? تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے. اپنی محبتیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی محبتیں درست کر لینا. ہم اپنی محبتیں دنیا سے ان اٹیچ کر کے انبیاء کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سنتوں کے ساتھ اپنی لویلٹیز, اپنا ٹرو لو, I'm not talking about زبانی, اگر اٹیچ کر لیں تو انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا چانس ہے. اچھا, دین سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں. مینز اللہ نے جن کو قبول کر لیا. You see, Quran tells us that Quran is just not only theory but action. ہم قرآن پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ but nobody did this, so how can Allah expect me to do this? No. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے, راستہ ان لوگوں کا, راستے کا مطلب ہے they've already walked this path. They already walked on this path. They have already lived this life of the Quran and we can too. ٹھیک ہے, یعنی تھیوری کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھایا انہوں نے. اب ان کے اندر کیا ہے, جب ان کا راستہ مل گیا تو it will be an honor to stand with them in the آخرہ because all of humanity will be looking at them. ساری خلقت کھڑی ہوگی اور ان کے کیا مرتبے ہوں گے نا, نور کے ممبروں پہ ہوں گے نا یہ, اور کیا یہ گلوئنگ نظر آ رہے ہوں گے, اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا لائن میں, یہ VIP ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. Now عمل کیا کرنا ہے, you have to try to upgrade your amal every time you can, a little bit better, a little bit better, a little bit better till you die. پھر سوچیں, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, انبیاء, ان سے ملنا. آیت کیا کہہ رہی ہے سنیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, خدیجہ رضی اللہ عنہ, مریم علیہ السلام. کس کا دل نہیں کرے گا مریم سے ملنے کا؟ کیا, because the Quran has told us their amazing stories, their personalities. ٹھیک ہے. She has فضیلت over all women. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد شہداء, انبیاء آ گیا, صدیقین, شہداء, حمزہ رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. صالحین, اب صالحین کی کیٹیگری, دس از آل ایلیٹ پلس پلس کا کلب ہے. صالحین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے امام شافعی, اب امام حنیفہ. دیکھیں نا, مائنڈ بلوئنگ ہوگا ٹو میٹ دیز پرسنالٹیز, ٹو سٹ اینڈ ایکچولی کوسچن دیم. امیجن, یہ کھولی آپ نے بک, اچھا آپ نے یہ جب یہ لکھا تھا, واٹ ور یو تھنکنگ, واٹ واز دا سچویشن, where did you find this argument and this discussion from, سبحان اللہ. تو پھر ان لوگوں سے ملنے کے لیے دیکھیں, نبیوں کے اندر یہ تینوں کوالٹیز ہوتی تھی, انبیاء کے اندر صالحین, شہداء, یہ تینوں کوالٹیز انبیاء کے اندر ہوتی تھی. انبیاء کا سلسلہ دنیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا. There's no prophethood. The other three categories are still alive and applicable today, سبحان اللہ. اللہ کے آج بھی اللہ والے لوگ دنیا کے اوپر جو اللہ کے دوست ہیں,
جو ولی ہیں, جو شہداء ہیں, جو صالحین ہیں, وہ آج بھی چلتے ہیں اس گندی دنیا کے اوپر, آج بھی زندہ ہیں. جب تک زندہ رہیں گے تب تک کائنات رہے گی. جس دن یہ ختم ہو جائیں گے اس دن کائنات ختم ہو جائے گی, کیونکہ باقی کے انسان بھوسا برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. واقعی یہ ویلیو اور ویٹ صرف انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے حق کو پہچانا. they dedicated their lives to this حق. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد, اچھا and the Arabic word, now I told you the most mind blowing thing, مرفاق لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ جو انبیاء, صالحین, شہداء, ان کے ساتھ مرفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرفاق is elbows. elbows کا مطلب ہوا یہ مجلسیں نان فارمل مجلس ہے, نان فارمل پرسنل میٹنگ. جب میں یہ پڑھتی تھی کہ ہم انبیاؤں سے ملیں گے جنت کے اندر, تو میں یہ سوچتی تھی کہ ہزاروں 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 لوگ کھڑے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور کھڑے ہوں گے نا, اوپر اپنے اس پہ ممبر پہ کھڑے ہوں گے, اور دور سے ہم ان کو ویو کر رہے ہوں گے, اور دور سے ہم ان کو سلام کر رہے ہوں گے. رائٹ, یہ کہہ رہا ہے یو ول بی ربنگ ایلبوز ود ہم, ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم جنت پہنچو گے تو یو ول گیٹ ٹو ہیو اے پرسنل میٹنگ. Imagine the beauty of this ayat. ایسے لگتا ہے for nothing else I'm willing to sacrifice my life for this one ayat. I'm willing to try harder for this one ayat, to sit alone. یہ محفل دیکھیں جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں نا, اب یہ فارمل نہیں ہے. You can ask me any question, I can ask you any question, you know my name, I know your name. ایسی محفل with محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں آپ بیٹھو اور آپ بیٹھ کے پوچھیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں احد کے موقع پہ آپ کو کیسا لگا تھا, کیا ہو رہا تھا وہاں پہ, ہاؤ آر یو فیلنگ. ایکچوئل یہ بے تکلفی کی محفل, دس بلوز یور مائنڈ اوے, سبحان اللہ, یہ آپ کو ملے گی ایون وتھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کرنا کیا ہے, ٹیک اپ دا مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپ گریڈ یور سیلف. حدیث کا مفہوم آتا ہے, a man said what Allah wants and what you want. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ, تم نے کیا مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بولو پہلے جو اللہ چاہتا ہے, پھر جو میں چاہتا ہوں. دس از اطاعت آف رسول, یعنی what Allah wants and then what محمد صلی اللہ علیہ وسلم wants. That is the order given always, always, always. All credit will go to Allah first. اچھا یہ چیزیں ہماری اسپیچ کے اندر بھی, جب ہم کہتے ہیں نا اتنا امیزنگ ڈاکٹر تھا, اس کو کینسر تھا, یہ تھا, اس نے ڈاکٹر نے کیور کر دیا. نہیں, ڈاکٹر نے کیور نہیں کیا. شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے صحت دی اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی, اللہ نے دی. اس کو کریکٹ کریں, ٹھیک ہے. اچھا صدیقین کیا ہے؟ ٹروتھفل ان اسپیچ اینڈ ان ایکشن. شہداء کیا ہے؟ صدیقین, صالحین, شہداء. شہداء is the one who gives the ultimate truth. شہید کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتنا سچا تھا, وہ اتنا سچا تھا کہ اس نے اپنی گردن اڑا کے گواہی دے دی کہ اللہ تو ایک حق ہے بس. He gave his life for the biggest truth. تو اس سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ شہید. جان دی بھی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, گلا کٹوا کے بھی حق ادا نہیں ہوا. اللہ کا حق اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ہم میں سے کوئی کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا, کبھی بھی. If we keep, آپ امیجن کریں, دیکھیں ہم ہیومن ہیں, we can't do it, but hypothetical situation, اگر ہم سجدے میں آج گر گئے اور ساری زندگی 20 سال سجدے میں رہے اور 20 سال کے بعد ہم مر گئے. Amazing, right? According to us. ساری زندگی کی عبادتیں لے کے, حدیث کے مفہوم میں آتے ہیں, قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, ابھی حساب نہیں ہوا, گناہوں کا پلڑا اپنی جگہ, نیکیوں کا پلڑا اپنی جگہ, ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی ایک نعمت آئے گی, ایک نعمت, like your eyelashes that you never even considered a نعمت, you never thought about it, you never said thank you Allah for giving me these eyelashes so that the dust doesn't go into my eyes, for protecting my eyes. We never said that, right? This one نعمت, اور یا ایک آنکھ کی نعمت لے لے, چلیں, آنکھ is bigger, the seeing eye. یہ آنکھ آئے گی قیامت کے دن اور اللہ کو کہے گی اللہ اس سے مجھے میرا حق لے کے دو.
It's time for her to pay my price. اللہ کی نعمت ہے نا, اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور وہ ایک آنکھ کی پرائس نہیں پے کر سکے گی. ایک آنکھ کی پرائس حق ادا نہیں کر سکتے ہم. پھر حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک will refill all of the نیکیز, اور اس کے بعد آنکھ کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا. آنکھ کہے گی ابھی اس میں فل میجر نہیں دیا. $1 بلین آئے ہیں, یہ $1 بلین, اور ہم ناشکری ایسے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ $1 بلین کی تو صرف 2 آنکھیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نکال کے مجھے ایک دے دو, میں آپ کو $1 بلین دیتی ہوں, آپ دو گے؟ کبھی بھی نہیں دو گے, کبھی بھی نہیں دو گے. ہم ویلیو نہیں کرتے ان چیزوں کو. حدیث کا مفہوم دین کنٹینیوز کہ اللہ پاک کہیں گے ہی ول ریفل آل آف دا نیکیز, اور اللہ پاک کہیں گے میں نے اپنے بندے کو اپنی نعمتیں فری دی, میں نے اس کا حساب نہیں رکھا, میں نے اپنی نعمتیں فری دی. اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوگا اللہ کے آگے. دیکھیں اللہ کے آگے سچ سچ. Sometimes you have these moments of truth even on the dunya. اگر I don't know if you've come to a near death experience, ایک کلیرٹی آ جاتی ہے. اگر کسی نے سر کے اوپر بندوق رکھی ہے نا, یا ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ 4 دن میں مرنے والے ہو, everything becomes clear. سارے نخرے ختم ہو جاتے ہیں, سارے ایکسکیوزز ختم ہو جاتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے. what I need to do, what I should have done, what I shouldn't have done, سب کچھ نظر آتا ہے نا. یہی کلیرٹی قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ہوگی. سب سے پہلے رمضان کی راتوں میں دعا کرے اللہ ہمارا حساب پردے میں لینا, اللہ ہمیں مخلوق کے آگے ذلیل نہ کرنا, اللہ اپنی چادر سے ہمیں ڈھانپ لینا. ٹھیک ہے, جب اللہ اب سوچیں, اب یہ پرسنل میٹنگ ہے ود اللہ آن دا ڈے آف قیامت. اکارڈنگ ٹو دی حدیث اللہ نے چادر ڈھانپی, اینڈ ود ان دس کیوبیکل دیر از اونلی یو اینڈ اللہ. ایون دیٹ از انف ہماری جان نکالنے کے لیے. اٹس اے کیوبیکل, پرسنل اسپیس ہے, وہاں پہ کون ہے؟ صرف آپ اور اللہ, باقی مخلوق باہر کھڑی ہے. حشر کا میدان باہر ہے, سارے لوگ باہر کھڑے. ناؤ واٹس ہیپننگ. اللہ پاک ان دس حدیث اللہ پاک پوچھے گا میں نے تمہیں یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. ہم کہیں گے جی اللہ, جی اللہ, جی اللہ, جی اللہ, جی اللہ, جی اللہ. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. پھر اللہ پاک کہیں گے تم نے یہ کیا. اب اللہ از گونا اسٹارٹ لسٹنگ دا گناہ آف دس بندہ. ہم کہیں گے جی اللہ. پھر اللہ کہیں گے جھوٹ بولا, ہم کہیں گے جی اللہ. پھر اللہ کہیں گے غیبت کی تھی, ہم کہیں گے جی اللہ. پھر اللہ کہے گا یہ کیا تھا, جی اللہ, یہ کیا تھا, جی اللہ. وہ حدیث کہتی ہے until this man will think that he is ruined and he is going to go to hell. اس کے بعد حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ then اللہ پاک will smile at this man, اور اللہ پاک کہیں گے میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے, جاؤ تم جنت کی. It is so beautiful, the rahmah of Allah. So beautiful, the rahmah of Allah. All we need to do is keep struggling towards Him. اچھا, پھر صالحین کون ہے؟ صالحین کریکٹ عقیدہ رکھنے والے لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, who work even for the correction of society. This is one step up. اب جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ نفس کے جہاد سے اوپر اٹھ کے ہم علم کا جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. So we're moving progressively one step up. ٹھیک ہے, then اللہ پاک on the day of قیامت, I never had thought of it like this. ہم کہتے ہیں نا جی حساب ہوگا, حساب ہوگا, حساب ہوگا, یہ حساب ہوگا کہ نیکیاں کتنی ہیں, یہ حساب ہوگا کہ گناہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ will even have a حساب register of our calories. جیسے ایپل واچ کے پاس ہوتا ہے نا کہ کتنی کیلریز برن کی ہیں, اللہ کے پاس ایک رجسٹر ہوگا, اس میں پتا چلے گا how many calories did you burn for Allah. And this blows my mind. بیکاز واقعی پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کتنی کو ہم نے نفلیں پڑھ لی, کتنی کیلریز برن کر لی. ایپل واچ کے لیے تو ہم 10,000 اسٹیپس پورے کر لیتے ہیں, تو اللہ کے لیے کریں نا 10,000 اسٹیپس پورے. Make it a marker that Allah is going to have a measure of our calories being burnt on the day of Qiyamah. So make it a marker to work harder to burn calories for Allah, to love Allah the most. ٹھیک ہے, اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد is someone who is doing jihad all of your life. All of your life. I told you if you stop swimming, you will drown. The dunya will pull you down. And it will drown you really bad. تو بیسٹ چیز کیا ہے؟ That you keep swimming, that means مجاہد ہو.
You keep doing. اب جیسے یہ ختم ہو رہا ہے رمضان, already make a plan for what you're going to do next. How many days a week am I going to be listening to? Who am I going to be listening to? What Quran classes am I joining? What class am I going to be committing to? And a plan. Next 6 months. اس کے بعد 6 months. اس کے بعد 6 months. ساری زندگی get hold of what you have to do next as a مجاہد. ٹھیک ہے, جو مجاہد ہوتا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. obvious, because اس نے struggle شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ منافق نہیں ہو سکتا الحمدللہ. اور also to constantly do استغفار. استغفار بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے in this movement forward. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہ ٹاکس والے مسلم سے باہر نکلیں, عمل والے مسلم. walk your talk. This is what this ayat is saying, and this ayat is inspiring us to do, because it's saying you're going to be rubbing shoulders with the elite. This is Jannatul Firdaus. This is, you're going to get to meet these amazing people, but what you need to do is then start reflecting, being a better Muslim in your own lives. Ayat number 71 to 76. O you who believe, take your precautions and then advance in small detachments or larger ones. Indeed, amongst you are those who carry, if a calamity befalls you, he says, Allah has surely been gracious unto me since I was not present with them. If a bounty from Allah came to you, they will definitely say as if there existed no love between yourselves and him, oh dear, if only I had been with them, then I would have attained a great success. So those who barter the hereafter for the life of this world should fight in Allah's way. Whosoever fights in Allah's way and is martyred or attains victory, soon we shall grant him a magnificent reward. What excuse do you have not to fight in Allah's way and in defense of the weak men, women and children who cry out, O our Lord, emancipate us from this town of oppressors, grant us a defender from yourselves and grant us a helper from yourselves. The believers fight in Allah's way, and those who disbelieve fight in the way of the devil, Shaitan. So fight the allies of the devil, Shaitan, for indeed the plot of the devil, Shaitan, is ever weak. Ever weak. Now, first of all, اب آیت number 71 to 76 کیا دکھا رہا ہے؟ Muslims are being encouraged for jihad. یہ آ گئی. اچھا, یہ مدینہ کی آیت ہے. مکہ کے اندر میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے, let us go for jihad, let us go for jihad, and مکہ کے اندر روک دیا گیا تھا. کیوں؟ اس بات کو سمجھیں. مکہ کے اندر when the Muslims were being persecuted, ایک تو کتنے مسلمس تھے؟ about 130 to 140 Muslims only in the 30-year period that آپ صلی اللہ علیہ وسلم preached in Makkah. This was the number of Muslims. And لیکن وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, حمزہ رضی اللہ عنہ, بہت بریو مسلمس بھی تھے, صحابہ مسلمس تھے. They had amazing personalities. پھر مکہ کے اندر جو غلام مسلمان ہوئے ہوئے تھے, we get the stories of خباب ابن عمر رضی اللہ عنہ, یاسر and سمیہ, and they were all terribly persecuted. کھالے ان کی اتار دی نا, اتنا ظلم ان کے اوپر کیا. There was physical persecution, there was economic boycott, there was mental persecution against the Muslims. So the Muslims went to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they wanted to take up weapons. وہاں پہ they were not allowed. ٹھیک ہے, why? ایک تو ان کے اندر اینگر تھا, غم تھا اور سیڈنس تھا. سچویشن ایسی تھی, سوشلی مسلمان اتنا ڈاؤن ٹراڈن تھا کہ اب یہ جتنے ایموشنز تھے, if they would have taken up weapons, maybe the war would have been fi sabil nafs, not fi sabilillah. And Muslim is not allowed to wage a war other than for fi sabilillah. تو ابھی ان کی ٹریننگ اتنی نہیں ہوئی تھی, سرکمسٹانسز میں they were downtrodden, they were feeling this anger. ہو سکتا ہے کہ جب مار رہے ہوتے کافر کو تو اپنا نفس ہی بھاری ہوتا نا. There you go. See, you got what you deserved. No, the Muslim attitude is only and only you are allowed to lift the sword for Allah, never for yourself. ٹھیک ہے, تو پھر ٹریننگ کیا کی گئی کہ ایموشنز کو انڈر کنٹرول لانا پڑے گا. مسلم مجاہد کے ایموشنز یوں ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اس کے قابو میں ہوتے ہیں, اور مسلم مجاہد کا نفس زیرو ہوتا ہے, زیرو. میں ہوں ہی نہیں. The day I become a soldier of Allah, then that's my only definition. Then that is it. I can only serve Allah. I cannot serve my own purposes. I cannot decide کس کو مارنا ہے, کس کو نہیں مارنا, کون اچھا لگ رہا ہے, کون برا لگ رہا ہے. نہیں, اللہ کا حکم نافذ ہوگا صرف. ٹھیک ہے.
Second thing was to understand is that the number was less, 140 Musliman. Look, I told you, Islam is so practical and pragmatic and so beautiful as a deen. Islam is not trigger happy. آج اسلام کا جو امیج ہے ٹیررسٹ بامبرز فلانے فلانے, یہ قرآن اور سنت کے اندر آپ کو نہیں ملتا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کہہ دیتے جاؤ جا کے پھٹ جاؤ, جا کے مکہ کی گلیوں کے اندر جا کے لڑو. اور دیکھیں مارٹر ہونا, شہید ہونا تو ویسے ہی بہت بڑا درجہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک کال لگاتے, جاؤ سب جا کے شہید ہو جاؤ, ختم ہو جاتے, چلے جاتے, یہ شہید ہو جاتے. ہوتا کیا, دین اسلام کا کاز وہیں رہ جاتا, مکہ کی وادیوں میں ہی ختم ہو جاتا, مکہ کی وادیوں میں ہی نعوذ باللہ دفن ہو جاتا. اگر اسلام بلڈ تھرسٹی ہوتا تو. بلڈ تھرسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہا, اسلام کے کاز کو اپلفٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے. جب قتال ہوگا it will be for only this cause, to uplift the cause of Islam. It will not be for personal gains. It will not be to take land from people یا wealth from people. It will always be fi sabilillah. ٹھیک ہے. And also the leader cannot be emotional. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو روک دیا تھا. The third reason was they were untrained. Raw skills تھی. So the purpose would not have been fulfilled because قتال کے اندر دیکھیں اسلام موب نہیں بناتا. آج بھی میں آپ کو الحمدللہ اتنا جوش دلا سکتی ہوں کہ میں آپ کو کہوں چلیں آ جائیں باہر, ہم مارچ کرتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں, ڈنڈے اٹھاتے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں کی اسکرینیں توڑتے ہیں, آ جائے گا جوش ہمارے اندر. It has nothing to do with Islam and Sunnah. That's a mob. اسلام جماعت بناتا ہے. جماعت is disciplinary. ٹھیک ہے, united, disciplined and under control. اپنے ایموشنز انڈر کنٹرول ہے. کیا چیز نافذ ہوگی, قرآن اور سنت کا حکم نافذ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, دی ادر تھنگ از جب یہ مابز ریلیز ہوتے ہیں انڈر دا نیم آف اسلام, دین واٹ ڈو دے ڈو, دے کل ویمن اینڈ چلڈرن آلسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, وی ہیو الحمدللہ preserved the letters of war that آپ صلی اللہ علیہ وسلم wrote to his commanders of chief when they were marching in war, and they were told they are not allowed to kill women, to kill children, to kill the elderly. They're not allowed to burn the crops, to harm animals, not allowed to enter into the cities. ان کے ہاسپٹلس کے اندر, اسکولوں کے اندر, ان کے جو ریلیجیس ایریاز ہیں ان کے اندر نہیں گھس سکتے. کیا کرنا ہے, فائٹ دا وار آن دا بیٹل فیلڈ اگینسٹ دا سولجر اونلی. Even those who drop their weapons and they leave, جزاک اللہ خیر, ان کو بھی آپ نہیں ہارم کر سکتے, ان کو بھی نہیں قتل کر سکتے. تو یہ اسلام ہے. اور this is, you are going to find this in the Quran and the Sunnah only. So there's many stages before qital, many stages. کسی نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں چل, جب چست بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. چست ہوتی ہے برک. برک کیسے بنتی ہے, پہلے خاک میں ملتے اور پھر آگ میں جلتے ہیں. تو اس وقت مسلم امہ از لائک اے پورج. ابھی یہ چست نہیں بنی ہے, یہ سلائم کی طرح ہے, اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے, کوئی سیکریفائسز نہیں ہے, کوئی موومنٹ نہیں ہے. اس کے اوپر قتال کروانا بے وقوفی ہے. پہلے اس کو اینٹ بنائیں گے. اینٹ بنے تھے صحابہ. فاؤنڈیشن جب سالڈ ہوگا نا, آپ کی بلڈنگ 100 سٹوری اوپر جا سکتی ہے. فاؤنڈیشن ہی اگر یہ سلائم اور دلدل اور کیچڑ بنا ہوا ہے تو بلڈنگ تو اندر دھسے گی اسلام کی, اور دھس چکی ہے. اگین کیا کرنا ہے, فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. اسلام ورکس آن ہیومن ریسورس. انسان بناؤ اندر سے, مسلمان انسان اندر سے بناؤ. دعوے نعرے لگانے والا نہیں, قرآن اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان بناؤ, پھر امت آگے چلے گی, پھر بنے گی یہ امت. ٹھیک ہے. کچے ہاتھوں میں اتنی بڑی رسپانسبلٹی نہیں دی جا سکتی تھی. اینڈ always 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 we've seen that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was extremely calm in his decisions, extremely, کبھی reactionary آپ کو کوئی سنت یا سیرت نہیں ملے گی where you will find آپ صلی اللہ علیہ وسلم reacting. And today Muslim Ummah is the opposite. They are only reacting, only reacting. Therefore the downfall. ٹھیک ہے. ایک اور چیز کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے ان آیتوں سے, کہ اسلام has come for the correction of humanity. اسلام is not a barbaric religion. سب کو برباد کرنے نہیں آیا,
کافروں کو مار کے جہنم بھیجنے نہیں آیا اسلام کہ قتل کر دو اور ان کو سب کو جہنم بھیج دو. اسلام کریکشن کے لیے آیا ہے. رادر دا پالیسی آف اسلام ہے ان کو کنورٹ کر لو. کافر ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, یہود ہے, ان کو کنورٹ کرو, ان کو درس دو, ان کو قرآن سناؤ, ان کو مسلمان بناؤ تاکہ ہمیشہ کی جہنم سے یہ بچ جائے. دس از دا کاز آف اسلام, دا ہیومینیٹیرین کاز. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے لیے صبر اینڈ پیشنس چاہیے اور کام کرنے والے لوگ چاہیے. دا ایبسولوٹ ٹروتھ اباؤٹ اس ٹوڈے از دا مسلم امہ ہیز اسٹاپڈ ورکنگ. ایبسولوٹ ٹروتھ ہے یہ ہمارے بارے میں. میں if I can I will find and forward on the group. There was ایران یونیورسٹی کا کہیں پتہ نہیں 1930s کا یا کب کا ایک پرچہ تھا یا 1800s کا. I will forward it on the group. اس پرچے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ they were looking for an imam for the masjid, اور اس کی qualifications کی جو لسٹ تھی نا اس کے نیچے, he should be an imam, he should be a scholar, he should either be پتہ نہیں PhD یا وہ ڈاکٹریٹ اس کے پاس ہونی چاہیے, یا اس کے پاس لٹریری کوئی لٹریری ورکس کے اندر PhD ہونی چاہیے, پھر جا کے اس کو امامت ملے گی مسجد کی. ایجوکیٹڈ ہوتی تھی مسلم امہ, آج جاہل ہو گئی, برباد ہو گئی دنیا کے اندر. میری سب سے زیادہ اپیل ہے ہی ایجوکیٹڈ لوگوں کو کہ اس دین کا کام اٹھائیں, لگائیں, اپنی نسلوں میں سے اپنے بچوں کو انسپائر کریں اس دین کا کام کرنے کے لیے. نعوذ باللہ یہ دین جب سے جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیا, یہ باربیرک بن گیا ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ بن گیا ہے, نعوذ باللہ ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں جدھر کافر دیکھو گلا اڑا دو. قرآن اور سنتوں میں تو آپ کو یہ دین نظر ہی نہیں آتا جو یہ انٹرپریٹیشن بنائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد ایمان والے چاہیے. ابن مسعود said that when you hear یا ایھا الذین آمنوا, then like I told you yesterday, either you should listen attentively because either there is a hukam of good that is coming down, or there is some shar, some evil that you are about to be saved from, or some news to save yourself. ٹھیک ہے, تو یہ یا ایھا الذین جہاں آتا ہے اس کے بعد اسٹارٹ پیئنگ اٹینشن. کس سے اللہ پاک بات کر رہے ہیں؟ ہم, الحمدللہ ہم وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, اینڈ ہزر کا کیا مطلب ہے؟ پریپریشن ٹو سیو فرام اینمی. اینمیز اس وقت کون تھے مسلمانوں کے؟ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. ایک اینمی تھا کفار مکہ, سیکنڈ اینمی دا جوز, دین منافق, تھرڈ اینمی ہڈن کافر لیونگ انڈر a moment's skin, جیسے شیپ کی وہ ولف نے نہیں کلودنگ ڈالی ہوئی ہوتی. منافق اندر سے کافر, اوپر سے مسلم. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویئر آف دیم. اور ان آیتوں کے اندر اللہ پاک ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. کیسے؟ پہلے مسلمانوں کو کہا گیا اپنی ویپنری کو اسٹرانگ کرو. ٹھیک ہے, ویپنری کو اسٹرانگ کرو. اچھا یہ بڑے مزے کی آیت ہے. دیکھیں ہم اگین, اسلام از ناٹ فیٹلسٹک. یہ نہیں کہنا اللہ کہ ہاں بس ٹھیک ہے کرتا لنگی پہنو, تلوار اٹھاؤ اور جاؤ نکلو, شہید ہی تو ہونا ہے. پرپس آف اسلام شہید ہونا ہے نا. نہیں, پریپیئر یور سیلف, آرمرز پہنو, ویپنس کو اپنے اسٹرانگ کرو. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کو عہد پہ کہا نا کہ 2 ذرے پہنی تھی, 2 sets of armors. This is the Muslim. Muslim is always prepared. Muslim is not bhola. Muslim is very intelligent. اب اگر ہم کہ کیوں اللہ کے اوپر توکل نہیں تھا, تو دنیا پہ سب سے زیادہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اور انہوں نے 2 ذرے پہن کے دکھائی ہمیں کہ مسلمان کا کام ہے he has to have planning, preparation, اس کے بعد توکل اللہ پہ. لیزی نہیں ہو سکتا مسلم. ٹھیک ہے, تو ایک تو اپنے آپ کو ویپنز کے ساتھ اسٹرانگ کرو, بیکاز قتال فی سبیل اللہ also is not going to be a suicide mission نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اور بیلنس آف قرآن کیا ہے کہ you have to go into قتال with the yearning of shahada, and yet you have to be wearing armor, and you have to be prepared to save yourself. Why? Because the moment's life is very precious, very precious to Allah. Then the second thing, beware of the schemes of the munafiq because of their mind games. دیکھیں مومن, let's apply this to Medina. مومن inherent tendency was to trust others.
انسان کی ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جیسے آپ خود ہوتے ہو نا, یو تھنک ادر پیپل ٹو بی دا سیم, اور پھر ہم بہت چوٹ کھاتے ہیں اس بات کے اوپر, ہم بہت دھوکہ کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جو دل میں ہے وہ سامنے بول دو. اب آپ بول رہے ہیں بٹ یو کانٹ چینج دا وے پیپل تھنک اینڈ یو کانٹ چینج دا وے پیپل ایکٹ. اینڈ منافق کا پرابلم یہ ہوتا ہے, منافق از آل ایکٹنگ, اینڈ مومن اس ایکٹنگ سے امپریس نہ ہو جائے. This is what this ayat is saying. عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے, فاختہ کی طرح بے ضرر اور لیکن سانپ کی طرح ہوشیار. فاختہ کیا ہوتی ہے, ڈب آئی تھنک. تو بیوٹیفل, بے ضرر, اور دیکھنے میں ایسے ہی از ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو ایوری بڈی یٹ ہی از ویری اسمارٹ, ہی از اویئر. دیکھیں ٹریٹرز جو ہیں وہ مدینہ کے اندر بھی تھے, اسپائز تھے, جاسوس تھے, بہت ڈائنامکس تھی, بیکاز مدینہ واز دار الاسلام اینڈ ایوری ویئر ایلس واز دار الکفر. تو بہت ایکٹیویٹیز چل رہی تھی, اسکرمشز چل رہے تھے, چھوٹے وارز چل رہے تھے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ الرٹ تھے, یہاں مومنوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی الرٹ رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی امیزنگ لیڈرشپ تھی دیٹ ہی ایون ہیڈ اسپائز ڈپلائڈ ان مکہ and in different kabilas. He had his fingers on the pulse of what is happening, what are they planning, what sort of attack are they planning, who's moving from where to where. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپائی نیٹ ورک تھا. سبحان اللہ, 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم was an amazing commander in chief. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ منافق اور فاسق سے اپنے مائنڈ کو الرٹ کرو and get the ilm to recognize them and save deen. اچھا کافر کے اٹیکس جو ہیں وہ وار کے اوپر تو تھے, تو آپ نے وار کے ویپنز بھی تیار کرنے, اسٹریٹجیز بھی تیار کرنی ہے. فاسق کیا کرنے کی کوشش کرتے تھے, جوز. You know that munafiqs were actually created by Jews. جب قرآن کا حکم آتا تھا تو وہ بیٹھ کے they used to be whispering. ویک مسلمز ہوتے تھے پہلے منافق, پھر جوز بیٹھ کے ان کو باتیں سناتے رہتے تھے, یہ کیسا حکم آ گیا, ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے, انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تم لوگوں کی زندگیاں جو ہے حرام کر دی ہیں, اتنی مشکل تھوڑی ہوتی ہے یہ, اور وہ سکھاتے رہتے تھے, وہ منافق بنتے گئے. اچھا یہ جو فاسق کی اسکیم ہے ٹو ڈس ہارٹ دا مسلم فرام اسلام, دس اپلائز ٹوڈے ان اے ویری لارج وے. یہود کی اسکیمز وہی ہیں, دے اٹیک یو ود سائیکولوجیکل وارفیئر, ود پروپیگینڈا, with media, subtle messagery, subtle imagery, subtle messages that they keep putting in your mind to disheart you and your children from دین اسلام. ایک یہ, اور دوسرا وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. Like I told you, if you turn on Netflix, even if there's family dramas, even if there's cartoons, my daughter is 8 years old, even if there's cartoons now, Zubillah, even that cartoons have gay couples in them now. تو آپ کیسے بچوں کو سمجھاؤ گے کہ یہ چیز حرام ہے جب وہ کہیں گے ہر گھر میں تو ہے. لک ایٹ دا ٹی وی اسکرین, لک ایٹ دا. سو یہ ان کے جو فاسق, یہ جو بی ویئر کہا جا رہا ہے, وی آلسو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریڈ دی اسکیمز, وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس کہ کتنی فحاشت نعوذ باللہ پھیلا رہے ہیں. اور I'm sorry I can't read this right now, I'll come back to this Aisha. اچھا کتنی فحاشت پھیلا رہے ہیں اور کتنا اس کے پروپیگینڈا سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اس چیز کو ریکگنائز اینڈ ٹاک اباؤٹ دس ٹو یور چلڈرن, میک دم اویئر آف دا فیکٹ دیٹ دے ہیو دس سٹل امیجری. I was talking to somebody the other day. Do you remember the movie Back to the Future? Okay, I think that movie was in the 1980s. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی, 80s or something, 80s, late 80s میں ریلیز ہوئی تھی. آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو ان کی امیجری بتا رہی ہوں. We know that Hollywood is owned by the Jews, all of the social media, Facebook, you name it, سارے بینکس ان کے قابو میں. آج سے 20, 25, 30 سال پہلے کوئی مسلم ٹیررسٹ نہیں تھا دنیا پہ, کوئی طالبان نہیں تھا, ٹھیک ہے, کوئی عرب اسپرنگس نہیں ہوا تھا, there was no Islam radicalism, nothing, no extremist. اس زمانے میں وہ انہوں نے اس مووی کے اندر بیک ٹو دا فیوچر کے اندر ایک آدمی دکھایا تھا, کریزی سائنٹسٹ جو بام بنا رہا تھا, اور وہ مسلم سیرین ڈاکٹر تھا, ایکسٹریمسٹ مسلم سیرین ڈاکٹر. تو وہ 30 سال پہلے انجیکشن دیتے ہیں تمہاری نسوں کے اندر کہ تم نے کس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے, پھر 30 سال بعد تمہیں وہ سامنے کر کے دکھاتے ہیں, اور پھر مسلمان کے اوپر نام لگاتے ہیں.
ہم آج کل وہ بہت چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ وہ سمپسنس کے جو کارٹونز ہیں اس میں ورلڈ ایونٹس پہلے سے آئے ہوتے ہیں. دس از ویری اسکیری. ورلڈ ایونٹس پہلے سے آئے ہوتے ہیں اس لیے کہ ورلڈ ایونٹس انہوں نے 100 سال پہلے یہودیوں نے پلان کیے ہوتے ہیں. ٹرمپ نے پریزیڈنٹ بننا تھا, وہ یہودیوں نے وہ موو پلان کی تھی جب ٹرمپ خود ڈائپرز میں تھا بیچارہ. 50 سال پہلے وہ پلان بناتے ہیں, پھر وہ آپ کو وہ گلمسز دکھا بھی رہے ہیں. دے ٹیمپٹنگ یو. چلو مسلمانوں جاگو, کم آن, کین یو ناٹ سی دا مائنڈ گیمز دیٹ وی آر پلئنگ ود یو. ریئلی ویری انٹرسٹنگ. وہ کہہ رہی ہے عمران خان کی بھی کلپنگز ہے پرائم منسٹر بننے کی. What conspiracy? But you know it does. ٹرمپ کی تو ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں. 9/11 کی بھی آئی تھنک اس کے اندر ہے. تو یہ سب کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں ان کو ریکگنائز کر. کیا فاسق کو مسلمان بھولا بن کے نہیں بیٹھ سکتا, تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ بس اب اللہ اللہ کرتے رہو. نہیں, تسبیح لے کے بیٹھو اینڈ کیپ یور آئی آن دا موومنٹ, دا پلس. Be aware, at least make your children attached to the Quran and the Sunnah so that they can be aware of what's happening outside as well. Acha, Aisha had a question. The ad was for the Imam for Grand Mosque in Istanbul during the Ottoman Empire. Yes, I think you're correct, Aisha. It might be. I'm going to forward that ad on the group. I have it somewhere in my WhatsApp. I fell in love with that ad. Acha, ab uske baad تو اسلام آج ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں آج سب سے پہلا کام یہی ہے, اٹس ٹائم ٹو میک دا مسلمز مسلم, ٹائم ٹو پک اپ دا موومنٹ ہیئر, پک اپ دا پیس ہیئر. مسلم اپنے گھروں کو, اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملیز کو, اپنے محلوں کو, اپنے رشتہ داروں کو مسلم موومنٹ میں اٹیچ کریں. آج سب سے بڑا کام ہے مسلمان کو مسلمان کرنا, بیکاز 90% آف دا پاپولیشن آف دا مسلم از این اپولوجیٹک پارٹ ٹائم مسلم. وی آر ناٹ ڈوئنگ دا جاب. We didn't pick up the mission of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ یہ کام ہے ابھی کرنے کا. اس کے بعد ہاں ہمیں ویپنری بھی بنانی ہے. We should have scientists who can make nuclear wars تاکہ the kafir cannot threaten us. We should have psychologists. We should have therapists who study the Quran, who study the Hadith, and who can then debate with the kafir using the Quran and the Sunnah and modern sciences and psychology. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تو ہم نے کون سے فرنٹس پہ یہ جہاد کرنا ہے؟ علم کا, اخلاق کا اور فوج کا. all of the above. ٹھیک ہے. we have to fight the wrong ideologies of the kafir, ٹھیک ہے, with علمی جہاد. and we have to invite people to do good deeds and tell them a hadith. one thing that I'd like you to be very careful of, دیکھیں ہم بہت زیادہ جوش میں بھی آ جاتے ہیں جب ہم قرآن اور سننا سیکھتے ہیں, کبھی ہم بہت سختی سے بھی انوائٹ کر دیتے ہیں. Now, if, for instance, if you have a friend who is not even reading namaz, اب آپ اس کو جا کے لمبی لمبی حدیثیں سنائیں گی اور قرآن کی آیتیں سنائیں گی اور آج میں نے یہ پڑھا, یہ پڑھا, یہ پڑھا, یہ پڑھا, she might not respond in a good way. She'll be like, okay, whatever, don't act holier than thou in front of me. ہلکا ہاتھ کیا رکھنا ہے؟ ایک حدیث بتا دینا, ایک حدیث بتا دیں کہ پتہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے. You know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to actually recognize us by the places that we do wuzu from on the day of Qiyamah. So it's really something that we have to try for. چھوٹی چیزوں پہ شروع کریں, پیار سے لوگوں کو بتائیں اور تھوڑا بتائیں, تھوڑا بتائیں. آپ کو تو الحمدللہ میں 2 گھنٹے کا لیکچر اس لیے دیتی ہوں کہ you are willing now. You've actually come here to learn. میں کسی اور کو 2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیتی ہوں. Not even my own kids. Because I have to keep a light hand on them. اچھا. پھر اس کے بعد اسلام also does not turn the other cheek. یہ اپولوجیٹک مسلم نہیں ہے. اسلام کی جنگیں کب تک رہیں گی دنیا کے اوپر؟ جب تک دنیا کے اوپر ظلم رہے گا. اسلام کا قتال فرض ہے. اسلام کا قتال ظلم مٹانے کے لیے اور اللہ کا نام حق بلند کرنے کے لیے ہے دنیا کے اوپر. تو یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. کشمیر کے لیے اگر ہم روتے ہیں تو کشمیر کے اندر ظلم ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھڑا سکا آج اس کو؟ کتنے, what is the number of Muslims in the دنیا؟ 4 point something, 4 billion? 4 million? Billion? No. 1.5 1.7 کچھ اسی طرح 1 point something 1.7 billion. اچھا, اتنے مسلمان ہیں, ایک کشمیر نہیں چھڑا سکے. یہ ہوتا ہے جب امت ٹوٹ جاتی ہے. اتنے سے لالی پاپ جتنا کشمیر ہے, پوری دنیا بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے. The Muslims are not united.
They are not a block. The day they become a block, the Muslim Ummah is like a sleeping giant. जिस दिन ये giant उठ गया, काफिर की टांगे कांप जानी है, ये तितर बितर होके भाग जाएंगे. जो 1% दुनिया के जूस आज मुसलमानों के गले काट रहे हैं और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं, it's because we're not united. That is the only reason. वरना मुसलमानों के अंदर जोश की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, राइट? अच्छा, अब उसके बाद तो फिर क्या समझे, लास्ट वॉर कौन सी होगी मुसलमानों की? जो ईसा अलैहिस्सलाम इज गोइंग टू फाइट द लास्ट वॉर, जब ये दज्जाल को डिफीट करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम. दुआ क्या करनी, अल्लाह पाक हमारी नस्लों में से कोई इनकी फोर्सेस के अंदर हो ना, ईसा अलैहिस्सलाम की, ऐसी हम मुस्लिम फोर्सेस हमारी नस्लों के अंदर उठे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हदीस का मफहूम ये होता है कि इंटेलिजेंट या फार साइटेड इज द वन हु कीप्स चेकिंग हिज ओन नफ्स, keeps moving forward in deen and does amal for life after death. The one going for jihad, beware of the following. Whether it's intellectual jihad or whether it is the jihad of war, you have to beware of such vices, the vices and such people also. यानी आप नियत अपनी हर रोज करेक्ट करेंगे. That's absolutely necessary. अच्छा, अब जो आगे vices लिस्ट की जा रही हैं, ये आपके लिए मेरे लिए भी हैं और ये उस जमाने के जो वीक मुस्लिम्स थे उनके लिए भी है, एंड एनीबडी हु वांट्स टू टेक अप द जिहाद, वेदर इट्स इल्मी और वेदर इट्स अ जिहाद ऑफ पेन और वेदर इट्स अ जिहाद ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, सबसे पहला वाइस है लेजीनेस. This is one of the greatest weapons of the shaitan. What happens is when we step out of Ramzan, इसीलिए हम रमजान में कहते हैं कि अल्लाह पाक इसके बाद हमें मत छोड़ना, हमारे नफ्सों के हवाले मत छोड़ना. What happens is the minute you step out of Ramzan, शैतान खुल गए और कुछ इंसान भी शैतान नुमा होते हैं, वो भी खुल जाते हैं. And they are very much accessible. They have access into our lives, the shaitan and these people. और वो हमें यूं उड़ा के लेके जाते हैं कि महीना कुरान खोलने की तौफीक अता नहीं होती आपको. 2 महीने फिर होता क्या, जैसे अब समर्स आ रहे, वेकेशन पे चले जाएंगे. वेकेशन पे अल्लाह को याद करते हैं, करना चाहिए. We should try and listen to something of the Quran. कुछ अपने नफ्स को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ we should. So the first vice is laziness in Islamic cause. Like a lot of people nowadays वो कहते हैं अच्छा Zoom के ऊपर मजा नहीं आता और लाइव क्लासेस में इतने लोग आ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जब खुलेगा तब हम क्लास करेंगे. ये बड़ा शैतान बड़ा जबरदस्त धोखा देता है. शैतान कहते हैं यू आर एक्चुअली सो प्योर एंड यू आर सो हम्बल कि तुम बहुत अच्छे वाला वो करना चाहती हो, दर्स करना चाहती हो, तुम बहुत अच्छे वाला कुरान क्लास करना चाहती हो, तो तुम क्या करो कि अभी तुम मत जाओ, अभी कोविड खत्म हो जाएगा ना जब 10 साल बाद, तब तुम कुरान क्लास ज्वाइन कर लेना. ये कहता है शैतान, ये लेजीनेस क्रिएट करता है. ठीक है, और ये धोखा क्या देता है कि या तो फिर शैतान क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है. ठीक है, फिर उसके बाद शर्तें लगा के नहीं आना. एक शैतान का कॉज मुनाफिक क्या करता है कि इफ आई एम सक्सेसफुल देन आई विल डू दिस वर्क फॉर इस्लाम. ठीक है, लेट्स नॉट गो फार, लेट्स गो विद माय क्लास. अल्हम्दुलिल्लाह, some days I have 15 of you here, some days I have 2 of you here, right? Alhamdulillah, I have my Zoom students also, but you will not find my energy falter even when there are 2 days, 2 people, even when there are 15 people. There's a very simple formula for that. मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दर्स तो अकेले बैठ के कमरे में मैं दे रही हूँ ना, Zoom पे कबूल है. I have to train my mind not to look at the numbers. That doesn't mean I don't look at the numbers, because we are human and we want it to be successful. We want more people to listen to the Quran class. We want Islam to be successful. But मुनाफिक का cause ये होता है कि जब successful होगा तब मैं join करूंगा. और मुस्लिम मोमिन कहता है मुझे लगा दे अल्लाह तू आज, और इस दीन को तू सर बुलंद कर दे. ये मोमिन एटीट्यूड होता है. ठीक है, उसके बाद ये होता है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, and it is for Allah from the first step, and it will be accepted inshallah by Allah, and you will be made successful in the akhirah. और अल्लाह जैसा कोई कदरदान नहीं है. Now if a movement is not successful, मुनाफिक के वर्ड्स इसके अंदर आयतों के अंदर आ रहे हैं. मुनाफिक कहते हैं शुक्र है हम नहीं गए. औहद की अभी हमने सूरह आल इमरान के अंदर ही किया था
کہ احد کے اندر جب مسلمان گئے تھے اور احد کے اندر کافی مسلمان دے ڈائڈ صحابہ, تو یہ بیٹھ کے کامنٹری کیا کر رہے تھے؟ یہ کامنٹری کر رہے تھے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے ان کے ساتھ, ورنہ ہم بھی مارے جاتے. منافق کا سٹائل ہوتا ہے ہمیشہ کامنٹری کرنا. اینڈ چیک یور سیلفز, if you are ever find yourselves commenting on a Maulvi, on a scandal, ٹھیک ہے, اپنی زبان بند کر لیں. We don't want to act like munafiqs. We don't want to say anything negative about the cause of Islam. آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ مولوی واقعی میں سچا اللہ کا بندہ ہو اور آپ اس کے اوپر کوئی بہتان لگا رہے ہیں. میڈیا میں کیا کرتے ہیں, اور میڈیا میں سب سے زیادہ اسکینڈلائز ہمیشہ ہمارے علماء کو کیا جاتا ہے, ہمیشہ. ایکٹریسز کی ویڈیوز نہیں نکلیں گی, اور کسی کام کرنے والے ہالی ووڈ, لالی ووڈ, بالی ووڈ کی موویز نہیں نکلیں گی, مولوی صاحب کی ضرور نکلے گی. اینڈ مولوی صاحب از آلسو ہیومن, ہی کین میک اے مسٹیک. پردہ ڈال دیں, اس کو ایز اے ہیومن لیں, اس کو فرشتہ مت لیں. یو وانٹ سپوز ٹو ورشپ دا مولوی صاحب اینی ویز ان دا فرسٹ پلیس, رائٹ؟ سو لیٹس کیپ اٹ ایز اے ہیومن. اسکینڈلس کو, اسلام کے اسکینڈلس کو کبھی بھی پروموٹ نہ کریں, کبھی بھی فارورڈ نہ کریں, اور کبھی بھی اس کے اوپر کامنٹری نہ کریں. اسلام کے کسی کاز کے اوپر, بھائی یہ سیریا میں یہ کیوں ہو گیا, کشمیریز شوڈنٹ ہیو ڈن دس, دیز شوڈنٹ ہیو ڈن دس, جاؤ نا, جا کے لڑو ان کے ساتھ, ان سے پوچھو وہ کیسے جیتے ہیں. کامنٹس کرنے کے بجائے منافق کی صرف زبان چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا, نہ ہاتھ چلتا ہے, نہ اس کے, نہ فائنینشلی وہ سپورٹ کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا وہ اسلام کے کاز کو, صرف وہ ہرٹ کرتا ہے اپنی ٹاکس کے ساتھ. یہ اس کی نفرت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ منافق always looks down at the Muslim or the مومن. عبداللہ بن ابی کہا کرتا تھا مدینہ کے اندر کہ کیا میں ایسے ایمان لے آؤں جیسے ابو بکر لے کر آیا, یعنی نعوذ باللہ ابو بکر کو وہ سلی سمجھتا تھا. لو ان بے وقوفوں کی طرح میں ایمان لے آؤں, حجاب بھی کر لیتے ہیں, پردہ بھی کر لیتے ہیں, سود لینا بھی چھوڑ دیا انہوں نے, کاروبار ان کے ٹھپ ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was a VIP in Makkah and very 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 wealthy, ٹھیک ہے. اینڈ ہی یوزڈ ٹو ڈو آربیٹریشن اینڈ ہی یوزڈ ٹو میک, ہی واز لائک اے جج, یعنی لوگ ان کے پاس ڈیسیژنس کے لیے جاتے تھے. بہت ریسپیکٹڈ, بہت آنریبل. جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ گئی عزت ہے, وہ گئی دولت ہے, ایک ایک پائی لگا دی ابو بکر صدیق نے دین اسلام کے لیے, ایک ایک پائی. تو منافق عبداللہ بن ابی کہتا تھا what do you mean, think I'm going to spend everything like him? No, منافق is always calculating. کچھ لگاؤں گا, کچھ بچاؤں گا, کچھ سوچوں گا, جب سکسیسفل ہو جائے گا تب میں دین کا کام کرنا شروع کر دوں گا. when it becomes popular, when it becomes the in thing. اور اگر نہیں ہے ان تھنگ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا. آج ان تھنگ نہیں ہے, آج پاپولر نہیں ہے. آئی نو آف سو مینی پیپل, آئی کڈ یو ناٹ, سو مینی پیپل who are hidden Muslims, and this is in Pakistan, in a society that is supposed to be an Islamic country. They are hidden Muslims. وہ دیکھنے میں بہت ماڈرن آپ کو لگیں گی, بہت, اور گھر کے اندر الحمدللہ ان کی تہجدیں بھی ہیں, ان کے پاس بڑی والی نماز کی چادریں بھی ہیں, چھپ چھپ کے وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں, بس دوستوں کو نہیں بتاتی نا, جج کیے جائیں گی, لوگ سمجھیں گے فنڈامنٹل ہو گئے, لوگ سمجھیں گے سوری فنیٹک ہو گئے. تو بہت, فار انسٹنس اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور اس نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, یا میں یہ دین کا کام کرنا چاہ رہی ہوں, یا منافق کیا کہتا ہے, پاگل ہو گئی ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, بھائی جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے تو, اللہ غفور الرحیم ہے. منافق always is looking for the دنیا. مومن کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی کر لوں نا, میں بس آخرت کما لوں اپنی, جو جاتی ہے دنیا جائے ہاتھ سے. This is two completely different mindsets, ٹھیک ہے. And منافق will join the cause when the cause is successful. تو چڑھتے سورج کا پجاری. اچھا, ان آیتوں کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ جب سکسیسفل ہو گئی, جیسے کوئی جنگ آئی اور وہاں مدینہ میں اب مال غنیمت انٹر ہوئے, تو اب بیٹھ کے ہاتھ مل رہے ہیں کہ اوہو کاش ہم ان کے ساتھ گئے ہوتے نا, اگر گئے ہوتے تو we would have had part of this booty, کیونکہ booty was distributed amongst the soldiers who marched. تو اب وہ کہتے ہیں missed opportunity ہو گئی. اب opportunity missed یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے, missed opportunity یہ تھی کہ مال نکل گیا ہاتھ سے. منافق کی مینٹالٹی. اچھا, پھر یہ کہہ رہے ہیں, یہ آیت کہہ رہے ہیں کہ اللہ از سیئنگ, اللہ اجر دینے والا ہے. اچھا, اب منافق کی سپیچ کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ اجر دینے والا ہے, ٹھیک ہے.
نہیں سوری مومن کو اللہ پاک تسلی یہ دے رہے ہیں کہ اللہ اجر دینے والا ہے, اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے قتال کیا اس لیے کہ اللہ کا دین بلند ہو, بس وہی فی سبیل اللہ ہے. جس نے اپنی ذات کے لیے اپنی تعریف بھی شامل کر دی یا اس لیے قتال کیا کہ اس کا قبیلے کا نام روشن ہو جائے, تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. تو یہ فی سبیل اللہ ہی قبولیت ہے, چاہے وہ علم کا جہاد ہو, چاہے وہ کسی چیز کا بھی جہاد ہو. اگر اپنے لیے کیا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے وہ زیرو ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر پھر آپ نے حج کیا ہے, آپ نے عمرہ کیا ہے, آپ نے قرآن حفظ کیا ہے, آپ نے جو مرضی کی ہے, جو اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ملے گا, جو بندے کے لیے کیا ہے وہ ختم ہے, یہی مل جائے گا آپ کو اس کی پاپولیرٹی. اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس تو مومن کیوں جان لگاتا ہے یہ سمجھیں. مومن کی نیت از ویری ڈفرنٹ ٹو منافق. منافق از آلویز واٹ, می پرسنل گینز, دنیا مل جائے. مومن کہتے ہیں کسی کو میرا نام بھی نہ پتا چلے, اللہ تیرا دین بلند ہو جائے. سیلف کا کوئی ویژن نہیں ہوتا مومن کی نظروں میں. سیلف از ناٹ امپورٹنٹ. کبھی نام پتا چل جاتا ہے, کبھی وہ اللہ پاک نام پتا کروا دیتے ہیں, اس کے اندر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن مشن یہ نہیں ہوتا کہ پہلے میرا نام پوسٹ کارڈ بنے, برانڈ نیم بنے, اور پھر میں دین کی درس دوں گی. نو, آپ کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی نہ پتا چلے, بس دین کا کام. whether it's charity works, الحمدللہ ہم اسی طرح کرتے ہیں نا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور کسی کا بھلا ہو جائے. تو یہی سسٹم ہے مومن کا. ٹھیک ہے, آپ نیتیں کریکٹ کرنی ہے کہ وی آر اسٹرگلنگ فور اللہ, یا سکسیسفل ہوں گے یا شہید ہوں گے. when they go for war, مسلم کا یا سکسیسفل ان وار ہوں گے یا شہید ہوں گے. either way اجر دے گا اللہ, either way. اور اس آیت کے اندر یہ جو ہوم ہے یہ اس کو رائل وی کہتے ہیں. I told you ہوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کلیکٹیولی, when جیسے بادشاہ کی اسپیچ کے اندر آتا ہے نا, ہاں ہم دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو رائل وی ہے اس کے اندر جب اللہ when اللہ پاک is talking about ہم دیں گے اجر, اس کا یا تم شہید ہوگے یا تم قتال کرو گے, تو اللہ اجر دے گا. تو اس کے اندر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ تو تھوڑا بھی دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے. بادشاہ کا اگر اس نے مٹھی بھر بھی دے دیا تو اس کے اندر سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں, تو اس کا تو مٹھی بھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تو وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, جس کے خزانے ان لمیٹڈ ہیں. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو اس کے اندر امیجنیشن جتنی بھی دور چلی جائے آپ کم ہی سوچ سکتے ہو, زیادہ نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس میری کمزوری ہے, میں ویک ہوں, میرا فوکس کم ہے, میں نے روزہ رکھا کتنے گھنٹے, 13-14 آورس کا. ٹھیک ہے, اے گریڈ روزہ نہیں رکھا میں نے, شاید سی گریڈ روزہ رکھا. اب قیامت کے دن یہ 13 گھنٹے, یہ ایک روزہ, جب قیامت کے دن میں جا کے اللہ کا اس کے اوپر اجر دیکھوں گی, اٹ ول بلو مائی مائنڈ. میں کہوں گی میں نے کیا کیا تھا, سحری کی تھی, 12 بجے تک تو میں سوئی تھی, اس کے بعد ظہر پڑھی تھی, کچھ تسبیح پڑھی تھی, کچھ قرآن پڑھا تھا, بس روزہ کھول لیا تھا. 13 گھنٹے کون سی جنگ لڑی تھی میں نے. جب اس کا اجر دیکھو گے, لائک اٹ ول بی, فار انسٹنس اس روزے کو اگر ایک چاول کا دانہ سمجھو, اور اجر کو قیامت کے دن سمندر دیکھیں گے تو اوشن, جہاں تک آنکھ جا رہی ہے وہاں تک اس کا اجر ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی یہ صرف ایک روزہ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اللہ ایسے دیتا ہے, تم کام کرنے والے تو بنو. کسی چیز کو, کسی عمل کو حقیر جان کے چھوڑ مت دینا. کسی تسبیح کو, کسی ایک دانے کو, میں نے آپ کو کہا 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے والا اور 11 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے والا 2 الگ جنتوں کی لیول میں ہوگا. ایک دانے سے فرق پڑے گا, ایک تسبیح سے فرق پڑے گا. تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں. اگر اللہ کے لیے کیا ہے, اگر نیت درست ہے, تمہارا 1 روپیہ دیا ہوا بھی کم نہیں ہے, 1 کھجور دی ہوئی بھی کم نہیں ہے. نیتوں کو درست کریں اور اس کام پہ لگیں. ٹھیک ہے, اور اسلام کا جو وارز ہیں اس کے گیون پرپسز 2 ہے اسلام کے اندر. ون از ٹو امپلیمنٹ دا دین اگینسٹ دوز ہو آر اسٹاپنگ, یعنی ظالم کو ہمیشہ گرا کے اسلام برنگز پیس اینڈ جسٹس. ایک
purpose یہ ہے. And usually ظالم ہی اسلام کو resist کرتا ہے, because ظالم wants to be able to exploit people without being checked. And Islam brings in system of justices. ٹھیک ہے. دوسرا is to free the weak Muslims from the kafir and from their persecution. تو فتح مکہ کے ٹائم پہ both of these purposes applied. یعنی ایک implementation of دین بھی تھی اور دوسرا weak Muslims کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑوانا بھی تھا. اچھا, اب آیت نمبر 75 کے اندر جو مینشن ہے, اب آ رہی ہے دعا. What excuse do you have not to fight in Allah's way and in the defense of the weak men, women and children who cry out, "Oh our Lord, emancipate us." یہ دعا آ رہی ہے. اب یہ دعا very interestingly کس کی ہے؟ مکہ کے اندر there were Muslims who were left behind, weak Muslims, men, women, children. They were Muslims and their own families were torturing them. کیونکہ families کافر تھی. Their own families were persecuting them, torturing them. Ibn Abbas and his mother was one of them. Left behind in Makkah. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے ایک ایک کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے تھے. ایک ایک کا ان کو یاد تھا کہ کون رہ گیا مکہ کے اندر, کیا کافروں نے ان کا حال کیا ہوا ہے مکہ کے اندر. So while he's in Medina, آپ صلی اللہ علیہ وسلم used to pray, یا اللہ free ولید ابن ولید, یا اللہ free سلمہ بن ہاشم, یا اللہ free وارث ابن حبیبہ, یا اللہ free all the weak moments, free them from the ظالم. یہ مکہ والوں کے لیے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. آیت نمبر 75 کے اندر جو آ رہی ہے یہ مکہ والے مومنوں کی دعا ہے. These are the people who were stuck in Makkah, the true Muslims. They are making a dua from Allah, and this dua is, Allah help us get out of this. And I want you to look at their iman. They are tortured, they are persecuted, they have pressures on them, they are imprisoned. ان کو بند کر دیا ہوا تھا نا انہوں نے جیلوں کے اندر. They are heart broken, ٹوٹے ہوئے ہیں مومن. کوئی ان کو راستہ نہیں نظر آ رہا, لیکن دعا مانگنی نہیں چھوڑی انہوں نے. اللہ سے کبھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں کی. تو پھر دس دعا سبحان اللہ از ریکارڈڈ ان دا قرآن. یہ دعا کسی نے نہیں سنی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سنی تھی. یہ دعا مکہ کے مومنوں کی اللہ نے سنی اور قرآن کے اندر اتار دی. سو بیوٹیفل, امورٹلائز کر دیا اس دعا کو اللہ نے قرآن کے اندر, اور ان کو آنر کیا ہے ان مومنوں کو, مکہ والوں کو. And you see, the other thing it is showing is that when they had no way out, they are still making a dua. So when you see no way out, dua in itself is the way out. It is the only way out, and Allah helped them. And ayat number 76 کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ The believers fight in the way of Allah, and those who disbelieve fight in the way of the shaitan. ایمان والے فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں, کافر طاغوت کے لیے قتال کرتے ہیں, فرینڈز آف شیطان ہے. طاغوت means the loves of the دنیا. ٹھیک ہے. One army was of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the other army was of the shaitan, and they had such an enmity with the sardars. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں واک اوور نہیں ملے گا. You will still have to have preparation, you will still have to have ایمان, you will still, and then yes, شیطان کی آرمی ڈیفیٹ ہوگی, اس لیے کہ اللہ کی ہیلپ ہمیشہ مسلم آرمی کے ساتھ ہوتی ہے. جب مسلم آرمی مومن تھی, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے, 200 500 ہزاروں پہ بھاری تھے جب مسلم آرمی مومن تھی. آج مسلمان کروڑوں میں ہیں اور مٹھی بھر کافر ہمارے اوپر بھاری ہیں. What's wrong with the formula? We are no longer moment today. The day we become moment, the day this ummah comes back to Deen Islam, inshallah اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگی, and Muslims are going to be victorious inshallah. Now ayat number 77 to 79. Have you not seen those who are told, restrain your hands, establish salah, give zakah? Then when fighting was ordained from them, suddenly a party from them feared the enemy as they should fear Allah, or an even greater fear. They say, our Rabb, Lord, why have you ordained fighting for us? Why did you not grant us respite for a little while? Tell them the comfort of the world is a mere trifling. The hereafter is better for those who are abstinent, and you shall not be oppressed even to the extent of a string of a date seed. Wherever you may be, death will find you even though you will be in lofty towers.
If a good thing happens to them, they say this is from Allah. When something adverse afflicts them, they say this is because of you. Tell them everything is from Allah. What ails these people that they do not seem to understand anything? Whatever good comes to you, people, is from Allah, and whatever adversity afflicts you is from yourself. We have sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as a messenger to the people, and Allah suffices as a witness. Now this is up till ayat number 79. Okay, now the ones who were told to stop their hand from qital, ayat 77 is talking about, I told you in Makkah, they wanted permission to fight and go for war, but it was refused to them. ٹھیک ہے, because they weren't ready right now. اس وقت تیاری, ان کو تیار کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ قتال سے روک دیا گیا, اور ان کو کہا گیا they needed time and training and emotional training, اور وہ ٹریننگ کس چیز سے ہوگی؟ نماز سے ہوگی. What's the formula being given? نماز پڑھو, because namaz gives self-control and creates a connection of taqwa with Allah. Namaz teaches self-discipline. Phir zakat, spend in the way of Allah. This teaches empathy and sympathy. تو قتال تو فرض کیا گیا تھا آفٹر ہجرت, ٹھیک ہے. مکہ کے اندر قتال واز ناٹ الاؤڈ. اب اس کے اندر اسپیچ آ رہی ہے, سم پیپل, اللہ پاک کے سینگ جب قتال فرض کر دیا گیا تو ایک دم سے انہوں نے کیا کہا؟ او مائی گاڈ اللہ, وائی ڈڈ یو میک دس فرض آن اس؟ تو یہ مدینہ کے اندر کون تھے؟ یہ ویک مسلمز تھے, ایمان ان کے ابھی اسٹرینتھن نہیں ہوئے تھے. دیکھیں مکہ سے جو مسلمز مائگریٹ کر کر آئے تھے وہ تو 13 سال پہلے ہی اپنی کھالیں کھچوا کر آئے تھے. The Sahaba who came from Makkah had faced so much of persecution that their iman was already very strong, very strong. So they were ready for qital. Medina کے اندر some weak Muslims had also just converted. ابھی انہوں نے کوئی وہ نہیں دیکھا تھا, کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی, کوئی سیکریفائز نہیں دیا تھا دین اسلام کے لیے. ہماری طرح جیسے بورن مسلمز ہوتے ہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, کون سی ہم نے کوئی انگلی بھی کٹوا لی دین اسلام کے لیے. تو جب ان کے اوپر, مدینہ کے ویک مسلمز کے اوپر جب اللہ کا قتال کی وحی جب نازل ہوئی تو ایک دم سے کہنے لگے او مائی گاڈ اب کیا کریں گے, گھبرا گئے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کیسے ڈرتے ہیں؟ دشمنوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. دشمنوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی کہ اللہ میک اسلام اے سکسیس اینڈ میک مسلمز مومن اینڈ میک دا مسلم امہ ون. اچھا, ایک تو مکہ کے اندر کیا تھا؟ نمبرز ور لیس, مسلمز ور لیس, بٹ ایمان واز ویری اسٹرانگ. مدینہ کے اندر نمبرز شاٹ اپ. When Islam became a popular movement, a lot of people entered into Islam. اب اس کے اندر weak Muslims بھی تھے, تو numbers of Muslims shot up, ایمان کم ہو گیا تھا, weak Muslims آ گئے تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے. Another weakness of Islam in Medina was that in Medina Islam was a success story. تو اس کے اندر منافق بھی انٹر کر گئے تھے نا, منافق بھی آ گئے تھے. مکہ کے اندر اسلام was not a success story. مکہ کے اندر کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا کہ اب تم پتھر کھاؤ گے, اب تم لوگوں کی گالیاں کھاؤ گے, اب فزیکل, سوشل, اکنامیکل بائیکاٹ ہوگا تمہارا. تو وہاں پہ جس نے کلمہ پڑھا وہ تو پکا مسلمان تھا. He was ready to face it all even then. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے پھر کیا آ رہا ہے کہ ویک ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے کہ they wanted Islam to be successful but they were not ready to sacrifice. دیکھیں آج اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں, this is the difference between us born Muslims and reverted Muslims. آپ کو صاف نظر آتا ہے. ہم نے کیونکہ for granted لیا ہوا یہ دین, اور ہمارے تو پیدا ہوتے کسی نے کان میں اذان دے دی تھی تو ہم نے اپنے آپ کو ساری زندگی بخشے بخشائے بھی سمجھے. ہم نے کہا we're definitely going to heaven, ain't no problem, بس ٹھیک ہے تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لو, جتنا موڈ ہوتا ہے اتنا کر لو, ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ویک مسلم. جو ریورٹڈ مسلم ہوتا ہے, کافر سے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ہوتا ہے, اس کو جو اسلام پریشس ہوتا ہے اور جو وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی آیتیں اور سنتیں لگاتا ہے, ایک ایک چیز وہ اپلائی کرتا ہے اپنی زندگیوں کے اندر, تو دا اسٹرگل از گریٹر فار دیم. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جہاد سے ڈر کس کو لگ رہا ہے؟ ایک تو جہاد سے ڈر میکس یو اے منافق, بیکاز پیپل لائک کمفرٹ زونس, اینڈ جہاد مینس دیٹ یو ہیو ٹو فائٹ ود یور نفس اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ بیکمنگ اے بیٹر مسلم. Now Allah Pak is saying he has to prepare to meet with Allah.
I would rather, یہ ایٹیٹیوڈ اسلام سکھاتا ہے کہ rather you struggle here, یہاں تھوڑی مشکل اٹھا لو, اور آخرت میں سکون میں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھنا نا, اللہ سے اسمائلنگلی ملنا, اللہ سے نظریں نہ چرانی پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہ چرانی پڑے, تو دنیا کے اوپر محنت کر لو. When we have a lot of luxurious lives, then also amal sometimes becomes weak. Like I told you, جب یورپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تب تو اللہ نہیں یاد آتا, تو اس وقت بھی کوئی کوشش کریں کنیکشن بنانے کی کہ جہاں ویکیشن پہ بھی 15 منٹ قرآن کی کوئی کلاس سنیں, تاکہ نفس کنیکٹڈ رہے, دل کنیکٹڈ رہے اللہ کے ساتھ, اور نفس انڈر کنٹرول رہے. ٹھیک ہے. منافق کیا کرتا ہے, جب تک مال آ رہا ہوتا ہے, لائک فار سم پیپل, فرض کریں کہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر کچھ تسبیحاں پڑھنی شروع کی, پھر تہجد پڑھنی شروع کی, اب میاں کا کاروبار بہت اچھا ہو گیا, اب بہت پیسے آنے لگے گھر میں, انہوں نے کہا ہاں دس ورکس. I don't know how people can think that Quran equals to or translates into money coming into the house. ہاں اللہ کی برکتیں آتی ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ, but not necessary. This is not the only criteria. اب ہوتا کیا منافق کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے آپ مال آئے مال آئے مال آئے, سارا رمضان دعائیں بھی یہی ہوتی ہیں, اللہ بس صرف مال آئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فار انسٹنس کوئی بزنس لاس ہو گیا, منافق سارا قرآن وران نمازیں سب کچھ بند کر کے بھاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے لو فائدہ کیا ہوا, اللہ نے تو نقصان دے دیا, ہماری تو فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی, ہو گیا منافق. یہ ایٹیٹیوڈ مومن کا نہیں ہو سکتا. مومن تو آتا ہے اپنی جنت کمانے کے لیے, مومن آتا ہے اللہ کی محبت میں. جو دنیا کی محبت میں آئے گا, جب دنیا ہاتھ سے جائے گی وہ چلا جائے گا. اٹس as simple as that the formula. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, متاع الدنیا قلیل, قلیل ہے, تھوڑی سی تو ہے, 2-4 گھنٹے تو آئے اور دنیا کے اوپر اتنی مصیبت کیا بن گئی, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت that آپ صلی اللہ علیہ وسلم has given to us is that don't fall in love with the dunya and don't get over invested with the dunya, and that is exactly what we did. Exactly what we did. ٹھیک ہے. So we have to keep reminding ourselves that because the dunya is so attractive, it pulls us in. واقعی ایسی چمک ہے دنیا کے اندر, ایک گریوٹی ہے, تو پھر we have to learn to detach ourselves mentally from the dunya and attach ourselves to the Quran and Allah. حدیث کا مفہوم آتا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راستہ چلتا مسافر. راستہ چلتا مسافر یعنی آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئی تھی, راستے کے اندر آن دا روڈ آپ نے کیا گھر بنایا, راستہ تھا نا, وہ طے کرنا تھا راستہ, گاڑی روک کے گھر بنایا, سیٹل ہو گئی, وہاں بچے بھی پیدا کر لیے اور بستر بھی لگا لیا, شینڈلیئرز بھی لگا لیے, پردے بھی لگا لیے. روڈ کے اوپر کوئی کرتا ہے, نہیں کر سکتا. برج کے اوپر فار انسٹنس, پلوں کے اوپر کوئی گھر بناتا ہے, نہیں. پل صرف کراس کرنے کی جگہ ہوتی ہے, دنیا صرف کراس کرنے کی جگہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹرا ہٹس کے اندر رہو. اسلام کہہ رہا ہے دنیا کی اوقات کو سمجھ جاؤ, مر مت جانا اس کے پیچھے, اپنی نمازیں مت چھوڑ دینا, اللہ سے تعلق مت چھوڑ دینا, دین اسلام مت چھوڑ دینا, اس دنیا کے چکر میں حرام مت کما لینا, حرام مت کھا لینا. ٹھیک ہے. دین حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ if you dip your finger in the ocean, the drops that are left on your finger is the dunya. یہ 2 قطرے کی دنیا ہے, اور جتنا اوشن نظر آ رہا ہے وہ آخرت ہے, پورا اوشن آخرت ہے. تو اس 2 قطرے کی دنیا کے لیے کین وی رسک آر آخرت از دا کوشچن. اسی لیے مومن انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, جو سنر ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے. اس نے یہ 2 قطرے کے مزے لیے اور اب پوری آخرت وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا. ہاؤ سلی, ہاؤ سلی. مومن کی نظر ہوتی ہے آگے, نیکسٹ لائف کے اوپر. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہا گیا کہ اور وہاں پہ آخرت کا لاس جو ہے وہ ان افورڈیبل ہوگا. تو پیپل تھنک اباؤٹ ڈیتھ, اٹ وونٹ. اچھا, اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈ کے اوپر جاؤ گے تبھی تم مرو گے. ہو سکتا ہے تم اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہو اور محلوں کے اندر بیٹھے بیٹھے تمہیں موت آ جائے. تو یا منافق کی جو تانوں کی زبان تھی وہ بہت تنگ تھی, بہت تیز تھی. وہ بار بار عہد میں کہہ رہے تھے نا ان کو, کاش یہ ہمارے ساتھ رہتے, ہمارے بھائی محمد کی انہوں نے بات نہ سنی ہوتی نعوذ باللہ, اور ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے تو آج یہ مرے ہوئے نہ ہوتے. جا کے یہ زخموں پہ مرچ لگا رہے تھے. تو اللہ پاک کہہ رہے تم اگر اپنے گھروں کے اندر بھی بند ہوتے, جہاں تمہاری موت لکھی ہے وہاں تمہیں موت کھینچ کے لے کر آتی.
And then it is being said, say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is not. اچھا اب اگر سکسیس آتی ہے, منافق کی سپیچ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ سکسیس آئی اٹ از فرام اللہ. منافق کہہ رہا ہے جہاں سکسیس آئی اٹ از فرام اللہ. ہم کہیں لو اس میں کیا پرابلم ہے, سکسیس تو ہوتی ہے اللہ سے. اس آیت کے اندر ان کی منافق کی ایک ہڈن نیت ایکسپوز کی جا رہی ہے. جب سکسیس آتی تھی they used to say it is from Allah only, means نفرت towards محمد صلی اللہ علیہ وسلم. they wanted to give no credit to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, آپ کی کوئی برکت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر سکسیس آ گئی تو we deserve it, اللہ gave it to us. یہ منافق کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور اگر ڈیفیٹ آ گئی then نعوذ باللہ they used to point all of the fingers towards محمد صلی اللہ علیہ وسلم and they used to play the blame game on آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جب بارش نہیں ہوتی تھی یا جانور مرنے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے منافق کمپلین کیا کرتے تھے کہ آپ نے دعا نہیں کی, یا یہ کیا ہو گیا, کوئی منوست آ گئی ہے ہمارے شہر کے اوپر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. Now and they used to say that we are getting into difficulties because of Islam. Now they used to nauzubillah associate badshaguni with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and sometimes even today when we get good news we take credit, and when we get bad news we play the blame game. So we should be aware not to act like a munafiq. Any outcome good or bad is always from Allah. ایسا ہی لکھا تھا اللہ نے, ایسا ہی ہونا تھا, یہ تقدیر بر ایمان ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر چاہے پوری امت سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں اتنی سی بھی چیز دے دیں, ایک کانٹے جتنی چیز, ٹھیک ہے, یا کوئی فائدہ, یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا. اور اگر سارے انسان جمع ہو جائیں ذرا بھی نقصان پہنچانے کے لیے تجھ کو, کوئی تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے وہ جو کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہو, ایک کانٹے جتنا بھی. ٹھیک ہے, یعنی نہ کوئی مجھے کانٹا چبو سکتا ہے اور نہ مجھ سے کوئی میری اچھی چیز لے سکتا ہے, نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے, اور نہ مجھ سے میرا کوئی خیر روک سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو. This doesn't make the Muslim lazy. In the face of difficulties, what happens is تقدیر پہ ایمان makes us at peace. میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی, اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا, اور جو اللہ نے لکھا ہے تو وہ بیسٹ لکھا ہوا ہے. No resentment towards the تقدیر of اللہ, اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ مومن میکس ایفرٹس. اسکیپزم نہیں ہے اسلام کے اندر کہ جی اگر تقدیر لکھ دی اللہ نے تو پھر میں کوشش کیوں کروں, یا نعوذ باللہ سم پیپل دے یوز دس ایز این ایکسکیوز کہ اگر تقدیر میں لکھی دی ہے اللہ نے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سنر تو پھر میں توبہ کیوں کروں, یہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ حسنات جو ہوتے ہیں, بھلائی جو ہوتی ہے, اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اور جو ایل ہوتا ہے یا ایول ہوتا ہے زندگی میں اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا, حالانکہ تقدیر اللہ نے ہی لکھی ہے, لیکن یہ ادب ہے. ٹھیک ہے, یعنی آیت نمبر 78 کے اندر, اچھا دی عربک ورڈ سیاح جو لکھا ہوا ہے آیت نمبر 78 کے اندر, سیاح از ریفرنگ ٹو آزمائش اور مصیبت, اینڈ آیت نمبر 79 کے اندر سیاح از گناہ اینڈ نافرمانی. تو اب جو نیکی کی توفیق دی اللہ نے دی, اس پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے یہ عمل کیا, لیکن جب ہم نے گناہ کیا نعوذ باللہ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو نے ہم سے گناہ کروا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر because sin کے اندر the opportunity was there and then you listen to the shaitan. Do you understand? جب گناہ انسان کرتا ہے, opportunity, you are exposed to it, and then you have the right to take it or leave it, and you chose to take that sin means you chose to listen to the shaitan and not to Allah. ٹھیک ہے. اچھا, پھر another angle is, جیسے میں نے آپ کو کہا, خیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, شر اللہ کی طرف ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ when I fall ill then you are the one who cure me.
when I fall ill. اب اس کے اندر listen to it, it's so beautiful کہ یہ نہیں کہا نعوذ باللہ اللہ when you make me ill. نہیں, جو خیر تھی then you cure me. خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا and this is the best attitude. Also even towards our parents. Sometimes some people spend their life blaming parents. کہ انہوں نے یہ ڈیسیژن غلط لی تھی یا یہ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی تو میں مینٹلی اس کے بعد سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہو گئی تھی تو میں ساری زندگی ڈپریشن میں. پیرنٹس انسان ہوتے ہیں. پیرنٹس کی طرف بھی ادب اسلام یہ بتاتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف بھی ریزنٹمنٹ یا کوئی شر یا کوئی بلیم گیم مت کھیلو ان کی طرف. ٹھیک ہے. بیسٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ان کو لیٹ دا بائیگونس بی بائیگونس. ٹھیک ہے. اور ان سے دعائیں منگوائیں. Be grateful to them. ان سے دعائیں منگوائیں. And for self betterment, to save yourself from ego, every credit has to go to Allah. And every loss, the moment has to look at their own mistakes, not blame Allah for that. ٹھیک ہے. اچھا اب آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.